हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा नकवी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिलियनियर ड्रीम पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो मेरे गेस्ट हैं ना वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि आज मैं उनका पॉडकास्ट कर रही हूँ, उनको अपने इस शो में मैंने बुलाया है और मुझे सीखने को भी बहुत मिलने वाला है और यकीनन आप सबको भी, क्योंकि उनकी जर्नी जो है ना वो हम बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए हमें स्टेप्स पता होने चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें कहाँ आती है कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप या इनिशियल स्टेप हमें समझ नहीं आ रहा होता कि वो कौन सा है। तो एक एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है, फिर आगे से उन्होंने अपनी सीनियर एम्प्लॉय की तरफ चले गए, फिर आगे जब उन्होंने नेक्स्ट स्टेप लिया तो वो फ्रीलांसिंग उन्होंने की। फ्रीलांसिंग करने के साथ साथ वो फिर आगे गए हैं क्या कहते हैं उसको, एक एजेंसी उन्होंने अपनी बनाई, फिर एज अ एजेंसी ऑनर उन्होंने काम किया और फिर वर्ल्ड रैंकिंग में वो एजेंसी ऑनर्स में जो है उनका नाम आता है। तो इतना कुछ माशाल्लाह उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया और आज वर्ल्ड रैंकिंग, सीईओ वर्ल्ड रैंकिंग में उनका नाम आता है। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करवाऊंगी अपने ऑडियंस को कि कौन है आज हमारे साथ गेस्ट। हमारे साथ है हामिद महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ठीक ठाक सर, आप सुनाएं कैसे? थैंक यू। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सीरियसली कि मतलब मैं आज आपका इंटरव्यू कर रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह आपकी जो एक जर्नी है ना वो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत मोटिवेशन रखती है, ठीक है। और आप जैसी पर्सनैलिटीज़ अगर पाकिस्तान में है तो इंशाल्लाह हम जैसे जो यूथ है ना उनको एक गाइडलाइन, एक वो कहते हैं ना शमा, एक रोशन नज़र आ रही है जिसको हम फॉलो करके आगे जा सकते हैं। आपको रीअफर्मेशन चाहिए होता है, सो यू आर एक्चुअली गोइंग ऑन द राइट पाथ, लेकिन आपको रिलेट करने के लिए भी बंदा चाहिए होता है जिससे आप रीअफर्म कर सकें अपनी जर्नी। सो आई एग्री ऑन दैट। तो वो आपकी माशाल्लाह पर्सनालिटी ऐसी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन को, बड़ा इजी लेके चलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज आप बैठे हैं तो बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, ठीक है, आपके माशाल्लाह फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, जो आपसे सीख भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो जानना चाह रहा है कि हामिद महमूद का बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है और कहाँ से आपका ताल्लुक है। देखें, ताल्लुक तो लाहौर से ही है अगर आप सिटी वाइज पूछ रही हैं, लेकिन ये कि आज तक मैं कोई 12 मुल्कों में ट्रैवल किया हुआ है मैंने और रहा भी हुआ हूँ, फ्रॉम फार ईस्ट टू साउथ एशिया जहाँ पे अब हम हैं, मिडल ईस्ट में भी रहा हूँ और यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ज़्यादातर मैंने ट्रैवलिंग कोर्स अपने एम्प्लॉयमेंट टाइम पे नहीं की, फ्रीलांसिंग टाइम पे भी नहीं की। जब मैं एजेंसी ओनर बना हूँ तो सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग मैंने तब इसलिए अच्छी बात यह है कि आई सी अ वेव इन द इंडस्ट्री कि बहुत सारे लोग दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर और एजेंसीज, और उनको एक वर्ड मिल गया है जो कि पहले शायद इतना अवेलेबल नहीं था या उसकी सोच नहीं आती थी। सो अबाउट माई सेल्फ तकरीबन मैं बहुत समराइज़ करूँगा, देयर आर अदर पॉडकास्ट अवेलेबल, लेकिन आपका शो है तो इसलिए आई वांट टू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट। सो तकरीबन 8 साल सबसे पहले मैंने ग्राइंडिंग की है एज एन एम्प्लॉई, और वो ग्राइंडिंग कोई आम ग्राइंडिंग नहीं थी, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्किंग इन अ कॉल सेंटर और मूविंग टूवर्ड्स कस्टमर सर्विसेज। सो एक तरफ तो एक आउटबाउंड कॉल सेंटर होता है जिसमें आपने कॉल्स करके सेल्स करनी होती हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा किया। फिर इनबाउंड कॉल सेंटर होता है कि आपको कॉल्स आती हैं, फिर आपने सेल्स क्लोज करनी होती हैं, वो भी किया। इसके अलावा कस्टमर सर्विसेज ऐसी कि अमेरिकन कस्टमर सपोर्ट के गोरा आपको कॉल कर रहा है और आपने उसको डिलीवर करना है या जो भी सर्विसेज और उसके अंदर कोई आपका स्क्रिप्ट भी नहीं होता, सो यू हैव टू स्पीक लाइक अ नेटिव इंग्लिश। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ बैक इन 2007-8 की। अच्छा, इसके साथ उसके बाद फिर मैं सॉफ्टवेयर हाउस में काम करना शुरू कर दिया उनकी बिजनेस डेवलपमेंट में। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जिनका बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर साइंसेस का नहीं भी है तो वो बिजनेस डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। वन थिंग कि अगर आपने अलग से BBA किया है या MBA किया है, क्योंकि मैंने MBA किया था 2007 to 9 में मेरा MBA कंप्लीट हो गया था, और कंप्यूटर साइंसेस का तो मुझे पता भी नहीं था तब, बाय द वे। एग्जैक्टली। तो मुझे तो लाइक ऐसे किसी लड़के ने कॉल किया, उसने कहा कि एक सॉफ्टवेयर हाउस है वहाँ पे जाके आप BD का काम। और आपने MBA या लाहौर से किया? MBA मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, वो वर्चुअल से क्यों किया, इट्स अ स्टोरी एज वेल, क्योंकि
اس ٹائم میں ایک اور کال سینٹر میں کام کرتا تھا اور ہماری شفٹ ہوتی تھی رات 2 سے صبح 11 بجے تک. امیجن دا ٹائم کہ آپ رات کے 1 بجے شفٹ کرنے نکل رہے ہیں اور دوپہر کے 12 بجے شفٹ کر کے واپس آ رہے ہیں. سو آپ کے سلیپ سائیکل کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کچھ ایتھیکل ایشوز پہ کافی بات کرتا ہوں اور سوسائٹی کے ایشوز پہ بات کرتا ہوں. تو آئی یوز ٹو ہسل ایون ان دیٹ ٹائم. میں علماء وغیرہ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور ہم لوگ تب بھی یہ کام کر رہے ہوتے تھے. تھوڑا سا زیادہ کر رہا ہوتا تھا کیونکہ آپ کو پتا جب عمر تھوڑی ہوتی ہے تو جذبات. بٹ اس کے بعد آفس کا کام ساتھ ساتھ حاصل بھی کرتا تھا, پھر پڑھائی بھی تھی. تو میرے لیے پاسبل نہیں تھا کہ میں کسی فارمل یونیورسٹی میں جا کے پڑھ سکوں. تو میں نے کسی سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ میں نے بیچلرس تو کر لیا ہے اور ٹائم نہیں ملتا مجھے. تو اس نے کہا یار فیل ہو جاؤ گے نا زیادہ سے زیادہ, جا کے ایگزام دو, ورچوئل سے کر لو, لیکن ڈونٹ لیو اٹ. اس لیے میں سب کو آج یہ کہتا ہوں کہ آپ نے پڑھائی نہیں چھوڑنی اور منیمم ماسٹرس کرنا ہے. اور ادھر ادھر جو آوازیں لگتی ہیں کہ پڑھائی نہیں کرنی, اس کو لائک کٹ دیٹ آف اینڈ شو پیپل کہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھا کام کرتے ہیں. سو میں نے الحمدللہ اپنا MBA کمپلیٹ کیا وتھ 3 CGPA اور اس کے ساتھ ساتھ میں کال سینٹرس میں کام کر رہا ہوتا تھا. تو ساتھ ساتھ کالز لے رہا ہوتا تھا, ساتھ ساتھ اپنا PDF پڑھ رہا ہوتا تھا اور وداؤٹ کلاسز میں نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا. اچھا, سو یہ میں آپ سے ریلیٹ کروا رہا ہوں کہ جو سن رہے ہیں اکثر وہ میرے پاس ایسے بھی کنسلٹنسی لینے بچے آ جاتے ہیں کہ کیا ہمیں پڑھائی کو کیری آن کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. سو دیٹس ناٹ ایون اے کوسچن فار می. It has to be done and it has to be to the most level you can. جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں, جتنی زیادہ ڈگریز حاصل کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے. ہاں, اس کے ساتھ اور بھی ضروری چیزیں جو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ پڑھائی صرف پڑھائی نہیں, تھیوری نہیں, لیکن ساتھ ساتھ اسکلس بھی کرنے چاہیے. پریکٹیکل بھی جو ایک میچ ہوتا ہے نا پڑھائی کا اور اسکلس کا, اس کو وہ انبیٹیبل ہوتا ہے. اور وہ اس کو میں ریلیٹ کرواؤں گا آپ کو بعد میں. تو اس کے بعد میں IT کمپنیز میں جاب کرتے کرتے 2 سال میں نے گھر کے اندر, پہلے آفس میں کرتا تھا, میں اکیلا ہوتا تھا, میرے جو امپلائر تھا اس نے کہا تم گھر سے کام کر لیا کرو. تو ایک 1.5 سال میں نے گھر سے سیلس کرتا رہتا تھا. مہینے میں 15-20 کلائنٹس اپنے باس کو لا کے دیتا تھا. HTML بیچتے تھے, WordPress بیچتے تھے, اس طرح. تو اس کے بعد 2011 میں I had a career change جس نے مجھے کافی چینج کیا. So I went back to Telenor جہاں پہ وہ اتنی بڑی آرگنائزیشن تھی کہ it's actually a $20 billion organization at that time. اور لائک کئی ملکوں کے اندر ان کا آفس تھا اور آپ کی حیثیت وہاں پہ زیرو تھی. لائک کوئی بھی آپ کو سوائے آپ کی ٹیم کے کوئی نہیں جانتا, اتنا بڑا سیٹ اپ تھا. لیکن وہاں پہ میں نے سسٹمس دیکھے, وہاں پہ میں نے ہائرارکیز دیکھی, وہاں پہ میں نے KPIs کا سسٹم دیکھا. میں نے دیکھا کہ اگر باس کا تو مجھے نام بھی نہیں پتا تھا, لائک اینڈ تک نہیں مجھے پتا لگا تھا کہ میرا اس کمپنی کا مالک کون ہے. تو اتنی بڑی آرگنائزیشن کو چلایا کیسے جا سکتا ہے. تو اٹ واز اے بگ چینج فار می. اور ایون دو کہ میرا ایک ٹیم لیڈ ہوتا تھا تو مجھے میرا بھائی بھی اس آرگنائزیشن میں ہوتے تھے, لیکن میرے سے 2-3 رینکس اوپر ہوتا تھا وہ. اور مجھے کبھی ٹریننگ میں ڈال دیتے تھے, کبھی QA میں ڈال دیتے تھے, کبھی کوئی پروجیکٹ آیا تو اس کو پائلٹ کرنے میں ڈال دیا. تو میں نے اپنے فرینڈس سے, جو میرے سینئرس سے, میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے آپ کو یہ کام دیں. اکثر امپلائیز بھی کہتے ہیں کہ یار میرے سے سارے کام میرے سے ہی کروا رہے ہیں آپ لوگ. میں کیونکہ بچہ ہی تھا اس ٹائم, لائک I would say like even I was like 25 years old maybe at that time. تو میں نے کہا یار سارے کام انہوں نے میرے سے ہی کروانے ہیں. تو اس نے کہا کہ شکر کرو تمہیں موقع مل رہا ہے. اس ٹائم مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی, لیکن 2013 کے اندر اس کا جو اینڈ تھا, پھر مجھے ایک اور سافٹ ویئر ہاؤس نے پل اپ کیا اور ان کی پوری ایک مارکیٹنگ ٹیم کو لیڈ کیا. تو دیٹ واز دا فرسٹ چینج کہ جس کے اندر میں مینیجریل رول کے اندر آیا. ایٹ دا سیم ٹائم پھر مجھے ٹیلینور کوئٹ کرنا پڑا, کیونکہ اس ٹائم میں 3 جابس کرتا تھا. تو 9 to 6 ٹیلینور میں جاتا تھا, 6 to 10 ایک سروس بیس سافٹ ویئر ہاؤس میں, اور 10 to 1 ایک پروڈکٹ بیس سافٹ ویئر ہاؤس میں جاتا تھا. تو مجھے ٹیلینور کوئٹ کرنا پڑا. ٹیلینور میں نے کوئٹ اس وجہ سے کیا کہ آئی ہیڈ این اپرچونیٹی, ایک کیریئر چینج تھا. کیریئر چینج یہ تھا کہ مجھے پورے ڈپارٹمنٹ کا ایک ہیڈ بنایا جا رہا تھا. دیٹ واز اے کیریئر چینج. اور ایک طرف کیریئر چینج یہ تھا کہ ایک اور سافٹ ویئر ہاؤس میں جو کہ پروڈکٹ بیس تھا, دونوں کے اونرس آپس میں فرینڈس تھے. اس پروڈکٹ بیس سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر ان کے آلموسٹ ہر کام میں کرتا تھا.
سوائے کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آتے تھے. یہ آپ بات کریں جو ٹیلینور کے آنر اور جو دو سافٹ ٹیلینور میں نے چھوڑ دیا تھا, تو جو اینڈ پہ میں 2 سافٹ ہاؤسز میں کام کرتا تھا, تو پھر ایک میں فل ٹائم کرنے لگ گیا اور ایک میں پارٹ ٹائم کرنے لگ گیا. ٹھیک ہے. تو اس کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا, کیونکہ ایک پروڈکٹ بیس تھا اور ایک سروس بیس تھا. اور جو پروڈکٹ بیس تھا اس کے اندر اس کی سیلس لے کے آنا, کلائنٹ کو ڈلیور کرنا, ایک سیس ٹائپ ایک سافٹ ویئر تھا, اور پوری ٹیم کو ہینڈل کرنا, اس کے اکاؤنٹس, ہر چیز, یہ سارے میں خود دیکھتا تھا. اور میرا جو باس تھا اس کو میرے پہ ٹرسٹ تھا کہ یہ 2 نمبری نہیں کرے گا, اور میرے پیچھے پورا آفس بھی چھوڑ دیتے تھے. اب دیکھیں اپرچونیٹیز کہاں سے ملی ہیں, کیوں ملی ہیں, اب آپ کو ریلیٹ کرنا چاہیے نا اس سے. تو 13 تک میں ایک پورا ایک پروڈکٹ خود بھی پروڈکٹ بن چکا ہوا تھا, جس کے اندر کسٹمر سروسز, جس کے اندر سیلس, جس کے اندر کارپوریٹ, جس کے اندر ٹیم لیڈ ہونا, مینیجر ہونا, آرگنائزیشن کو سنبھالنا, پروڈکٹ بیس, سروس بیس, ٹیلی کام, ہر چیز کا مجھے آئیڈیا ہو چکا ہوتا ہے. دیر واز اے ٹائم کہ میری ایک ون آف دا امپلائر سے میری لڑائی ہونی شروع ہو گئی, اور ہمارے جو there was a conflict in thoughts. یہ سب سے مین چیز ہوتی ہے. اگر ہماری تھاٹس ہیں وہ تو پھر کانفلکٹ کہاں سے آئیں گے. تو کنفلکٹ آف تھاٹس وہ بھی ایسا تھا کہ میں نے ان کو کہا نہیں آرگنائزیشن کو ایسے رن ہونا چاہیے, انہوں نے کہا نہیں آرگنائزیشن کو ایسے رن ہونا چاہیے. تو اب جو لوگ میری بات سن رہے ہیں ان کو یہ اس بات سے ریلیٹ کرنا چاہیے کہ جب وہ سوچے نا کہ کسی کو یا کسی آرگنائزیشن کو یا دنیا کو ایسے چلنا چاہیے, تو دے آر اسمارٹ, they have leadership qualities. Yes. And they think that the world can be operated in a different way. And maybe some people won't believe it. تو میرا ان سے کنفلکٹ ہو گیا, اور کنفلکٹ ہونے کے بعد we set apart. اور there was a time when I started freelancing, اور میں گھر بیٹھ گیا, اور میں نے پورا 1 سال freelancing کی. سو بیسیکلی میں فیڈ اپ ہو گیا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا, میرا ان سے مزاج نہیں ملتا. جیسے آج کے لڑکے کہتے ہیں کہ یار ہم نے باہر چلے جانا ہے, ہمارا مزاج نہیں بنتا, ہمارا سسٹم نہیں. تو میرے پر وہ ٹائم تھا, اور اٹ واز ایگزیکٹلی 10 years back, جب میں نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ یار میرا ان سے مزاج نہیں بنتا, میں اس مارکیٹ میں فٹ نہیں ہوں, یہ بھی میں نے کہا. اور میں اکیلا گھر بیٹھ کے کام کرنا شروع کر دیا. اور میں نے سب سے پہلا کام کیا جو لڑکے نہیں کرتے, اور وہ یہ کیا کہ میں نے ویب سائٹ بنائی, اپنی نہیں, برانڈ کی ویب سائٹ, اینڈ دیٹ واز htmlpro.net. جو کہ 2018 میں بعد میں دنیا کی ون آف دا ٹاپ 20 گلوبل رینکنگس میں اس کا نام آیا. ٹھیک ہے. جو میں نے ویب سائٹ بنائی اس ٹائم بھی مارکیٹ پلیسز تھے, جس کی ہم آگے جا کے بات کریں گے. اس ٹائم پہ اوڈیسک ہوتا تھا, ایلانس ہوتا تھا آپ کا. تو میں نے ایلانس میں پروفائل بنائی, اور ایلانس سے میں نے کام مجھے آتا تھا آف کورس سارا. میں جو سافٹ ویئر ہاؤسز میں کام کرتا تھا تو ان کے لیے پروجیکٹ پکڑتا تھا, تو مجھے اس ساری چیز کا اندازہ. آپ ساتھ ساتھ یہ HTML جو ویب سائٹ ہے وہ بنانا سیکھ بھی رہے تھے آپ سافٹ ویئر میں؟ اچھا, یہ بھی ایک علیحدہ جرنی ہے. تو ابھی تک مجھے آپ ٹو بی آنیسٹ مجھے بہت زیادہ ٹیکنیکل ٹرمس کو رسپونڈ کرنا, اور مجھے ٹینشن ہوتی تھی کہ یار مجھے 100% چیزیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی, کیونکہ میں سیلس کا بندہ ہوتا تھا. جیسے آپ سیلس کے بندے ہو گئے کہ آپ ٹیکنیکل میٹنگ لیں تو پھنس جائے گا. ہاں, یہ میں سوچوں کہ آپ نے بنا بھی لی. تو جب میں فری لانسنگ میں آیا تو آف کورس آئی ہیڈ اے فلیکسیبل اسکیڈول, تو میں نے کچھ سرٹیفکیشنس کی. میں نے HTML ہاتھ سے کی, میں نے PHP ہاتھ سے کی, میں نے گرافک ڈیزائننگ ہاتھ سے کی, اور ابھی تک میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں کی تھی. اور جو میرے لیے ریکوائرڈ تھا کہ HTML Pro میرا جو میں نے ویب سائٹ بنا لی تھی, میں کام پکڑنا شروع کر دیا. تو میرا یہ تھا کہ جو مجھے کام آتا ہے مجھے پتا بھی ہو جو میں نے ڈلیور کرنا. تو جب میں نے سرٹیفکیشنس کی تو مجھے اتنا سمجھ آ گیا کہ ڈلیور کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. کمیونیکیشن تو اچھی تھی, تو پروجیکٹ بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے, کیونکہ سیلس کا بندہ تو میں تھا. تو دا فرسٹ 6 months اتنے پروجیکٹ آئے کہ مجھے ایک فرینڈ ملا اور اس نے کہا کہ چلو ہم کام کرتے ہیں. اس ٹائم اتنے میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں آفس کو سیٹ اپ کر لیتا. اس زمانے میں بھی کوئی آپ کو 8-10 لاکھ تو چاہیے تھے.
آپ کو آفس لینا ہے, اس کا سارا اکوپمنٹ ہے یا کوئی ریسورسز آپ نے ہائر کرنے ہیں, تو اس نے کہا کہ چلو میں پیسے ڈالتا ہوں اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ میں کروں گا. سو اٹس اے لانگ اسٹوری. اس نے انیشلی تھوڑا انویسٹ کیا اور میں نے کام کیا, اور ہم نے لائک ہمارا الحمدللہ کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں آیا اس کے بعد آلموسٹ ایکسیپٹ کہ بھی ریسیشن میں یہ ہمیں تھوڑا سا نقصان ہوا, یہ ابھی جو ریسیشن ہوا, لیکن ڈیورنگ 10 ایئرس ہمیں کبھی بھی ایسا مہینہ نہیں آیا ہمیں لاس ہوا. سو اس کی ریزن ون آف دا یہ تھی کہ سیلز آ رہی تھی بہت زیادہ, اور ڈلیوری کا سسٹم ہم نے ایسے کیا کہ ون آف دا بیسٹ آرگنائزیشن جو تھیں, میں نام نہیں لوں گا, ہم نے اس کو آؤٹ سورس کیا. سو جو میں نے سب سے پہلا پروجیکٹ پکڑا HTML کا, وہ میں نے پکڑا $199 میں, اور میں نے اس کو آؤٹ سورس کیا ایگزیکٹلی $99 میں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جو میرا وینڈر ہے وہ میرے سے $99 چارج کرے گا. میں نے اپنی ویب سائٹ پہ اس کی پرائس رکھ دی تھی $199 کہ اگر مجھے آپ PSC دیں گے, ڈیزائن دیں گے, تو میں اس کو HTML میں کنورٹ کر کے دوں گا, اور اس کی ڈلیوری آؤٹ کلاس تھی. آف کورس وہ آؤٹ کلاس ڈلیوری لے کے میں جب کلائنٹ کے پاس جاؤں گا تو خوش ہو جائے گا وہ, اور مجھے اور کام دے گا. سو دس از آلسو ون آف دا تھنگ کہ سم ٹائمس آپ جو لڑکے ہیں وہ ہر چیز اپنے اوپر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈلیور کریں گے, یا ان کو ڈلیوری کرنی نہیں آتی, تو ہم ایکسٹرنل وینڈرس کو جن کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے, انسٹیڈ آف فری لانسرس, ایکسٹرنل کمپنیز کی بات کر رہا ہوں میں, تو آپ ان کو آؤٹ سورس کر کے اس سے ڈبل یا 2.5 پرائس رکھ کے آپ کلائنٹ کو بھیج سکتے ہیں, اور اس کے اندر جو آپ نے 2.5 پہ جو ڈفرینس ہے وہ آپ کے خرچے ہیں جو ہم پراپرلی آگے جا کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو جو فری لانسنگ کا جو ایریا تھا اس کے اندر میں نے 6 مہینے سے 1 سال کے اندر وہ ختم ہو گیا, اینڈ آئی ٹرن انٹو ایجنسی. اس کی ریزن یہ تھی سیلز اتنی زیادہ ہو گئی تھی. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو بچے جو لڑکے فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہیں, 5 سال سے فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہیں, آئی تھنک دے ہیو اے پرابلم. کیوں 5 سال آپ کیسے فری لانسنگ کر سکتے ہیں؟ جو نا ان کا مین کویشچن ابھی بھی, مطلب جو فری لانسنگ کویشچن مجھ سے بھی ہوتا ہے نا کہ فری لانسنگ از اے اسٹیبل سورس آف انکم اور ناٹ. لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ اگر اچھا آپ ارن کر رہے ہو, آپ کی وہی بات کہ آرڈرس بھی آپ کو آ رہے ہیں, آپ اچھی ارننگ بھی کر رہے, دین آپ صرف فری لانسنگ پہ پھر ریلائی کیوں کر رہے ہو نا. فری لانسنگ لیٹس ڈفرینشیٹ اٹ اے لٹل بٹ, کہ آپ سولو فری لانسنگ کی بات کر رہی ہیں یا فری لانس ایجنسی؟ سولو فری لانسنگ کی بات کر رہی ہوں نا. دیکھیں آپ کی پروفائل چلا, لیٹس سے وہ چل گئی, چلانے والا بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن لیٹس سے وہ چل گئی, آپ کو آرڈرز آ رہے ہیں, کیا آپ آرڈرز کو وہ نگیٹ کریں گے یا کیا کریں گے؟ آپ سارے آرڈرز کو تو نہیں فلفل کر سکتے, جیسے میں فلفل نہیں کر پایا تھا. اور اگین جو میں نے اس ٹائم تھوڑی سی اور ٹیکنیکس بھی تھیں جو لڑکوں کو پتہ ہونا چاہیے, وہ یہ کہ بنائی تھی, اور ویب سائٹ بنانے کے بعد میں کولڈ کالنگ بھی کرتا تھا انہیں, اور کولڈ کالنگ کرنے کے بعد یا ای میلس بھیجنے کے بعد مجھے وہاں سے لیڈز آتی تھیں, ان کو میں کلوز کرتا تھا. سو اگر مجھے لیٹس سے کولڈ کالنگ کر رہا ہوں, یا میں ای میلس کر رہا ہوں, یا میں آج کے زمانے میں لنکڈن سے آؤٹ ریچ کر رہا ہوں, اور ساتھ اعلان سے بھی اس ٹائم پہ, یا اپ ورک سے آپ کو پروجیکٹس آ رہے ہیں, یا فائبر سے آ رہے ہیں, ہاؤ کین یو ناٹ میک این ایجنسی؟ دیٹس مائی کوشچن. اگر آپ 5 سال سے ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو دیٹس اے ہیوج رسک, دیٹس آئی تھنک کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کو بھی کل کر دے گا. آپ ایک ایسے گندے کمفرٹ زون کے اندر چلے جائیں گے, آپ کی انوویشن پرابیبلی اسٹاپ ہو جائے گی ایک جگہ پہ جا کے. اگر آپ نے ڈیسائڈ ہی کر لیا کہ آپ نے انٹرپرینور بننا ہے, کیونکہ فی الحال کائنڈ آف انٹرپرینور ہوتا ہے, اگر آپ نے ڈیسائڈ ہی کر لیا ہے تو پھر آئی تھنک دیر شوڈ بی اے ڈائیورس پورٹ فولیو آف دا کلائنٹس. اینڈ اف یو ہیو, اینڈ ونس یو ہیو دا ڈائیورس پورٹ فولیو آف دا کلائنٹ, دین you cannot handle everything yourself, and if you cannot handle everything yourself, پھر probably آپ کو یا تو اپنے پاس بندے ہائر کرنے پڑیں گے, ٹھیک ہے, ان کو ٹرین بھی کرنا پڑے گا, ہائر بھی کرنے پڑیں گے, ایکسٹرنل وینڈرس کو آپ کو آؤٹ سورس کرنا پڑے گا. سو جو بھی میری بات سن رہے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ فری لانسنگ کو 2 سے 3 جرنیز ہوتی ہیں فری لانسنگ کی. ایک تو آپ اس کو ایز اے ملازمت کریں, تو پھر آپ اس کو فری لانسنگ کہہ لیں یا ملازمت کہہ لیں, ایک ہی بات ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں اور آپ
جو بڑی آرگنائزیشن ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 2 سال آپ ایک ٹیئر پہ کام کرتے ہیں اور پھر نیکسٹ ٹیئر پہ جاتے ہیں, اے ایم بن گئے, پہلے آپ جونیئر پہ ہوں گے, پھر آپ مڈ پہ جائیں گے, پھر آپ ایکسپرٹ بن جائیں گے, پھر آپ ٹی ایل بن جائیں گے, پھر آپ اے ایم بن جائیں گے, پھر آپ مینیجر بن جائیں گے, پھر آپ ڈائریکٹر بن جائیں گے, پھر آپ پراؤڈلی ایک پورے یونٹ کو ہینڈل کریں گے. یا تو آپ اور جو بھی اس کو جس ٹیئر پہ بھی کام کر رہا ہے, آپ چاہے وہ ٹیلینور کا یا کسی بھی کمپنی کا سی ایم او ہے, گلوبل سی ایم او تو وہ امپلائی ٹھیک ہے, وچ از فائن, فیئر انف. سو یا تو آپ ایز این امپلائی کام کر رہے ہیں اور آپ طے کریں کہ آپ ایز این امپلائی کام کر رہے ہیں, ایک چیز. اچھا, دوسری چیز کیا ہے کہ آپ ایز اے امپلائی آپ ایز این امپلائر کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اپنے پورٹ فولیو کو بڑھا رہے ہیں, جیسے میں نے کہا یہ دوسری کیس ہے. تیسرا کیس مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر آپ نے فریلانسنگ اسٹارٹ کی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اور کلائنٹس نہیں لے رہے, تو وٹ ڈز دیٹ مین, آئی آسک یو وٹ ڈز دیٹ مین, کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. ختم ہے نا, کریئر ختم ہے. پھر مطلب جب آپ کلائنٹس نہیں لے رہے تو کچھ بھی نہیں رہا. جب آپ کلائنٹس نہیں لے رہے تو کیا فائدہ, مطلب یا تو آپ اس کو ملازم بن جائیں, لائک امپلائی بن جائیں, وچ از ایبسولوٹلی فائن. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو اچھے ایکسپرٹ لوگ ہیں, اسمارٹ لوگ ہیں, دنیا کی بڑی بڑی آرگنائزیشن میں ٹاپ لیولس پہ ہونے چاہیے. کہ میں دبئی میں جاتا ہوں, میں یو ایس میں جاتا ہوں, تو وہاں پہ زیادہ تر آپ کے ہمسایہ ملک کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ہم میرے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں. تو آپ امپلائی بننا تو پھر آپ اچھے لیول کے اوپر جا کے بنیں, یا پھر آپ امپلائر بن جائیں. اور اگر آپ امپلائر بن جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے پورٹ فولیو کو ڈائیورس کریں گے, اور پورٹ فولیو کو ڈائیورس کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو کمپنی بنانی پڑے گی. اگر آپ کمپنی بنائیں گے تو آپ کو کمپنی بنانے کی خصوصیات بھی لینی پڑیں گی, جو کہ ہم آگے شاید اس کو ہم ڈسکس کریں گے. یہ جو بیچ والا سسٹم ہے کہ جس کے اندر آپ پرابلی 400-500 لے رہے ہیں اور اس کو ساری عمر اس میں گزار رہے ہیں, دیٹ ڈزنٹ میک سینس. دیٹ ڈزنٹ ایبسولوٹلی میک سینس. ٹھیک ہے, یہ آئی تھنک فریلانسنگ شوڈ بی اے مڈ کیریئر تھنگ, جس میں آپ تھوڑا سا اچھی آرگنائزیشنس میں کام کریں. اب یقین کریں جو آرگنائزیشنس میں کام نہیں کرتے اور جو انٹرپرینورس آج بن گئے ہیں, میں آپ کو حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بس میرے سے سوال پوچھتے رہتے ہیں, میں ان کو بتاتا رہتا ہوں, پوچھتے رہتے ہیں, بتاتا رہتا ہوں, لیکن کبھی بھی اس کو اچھی طرح ریلیٹ نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ دنیا نہیں دیکھی ہوئی جو کہ اچھی آرگنائزیشنس میں, کارپوریٹس کے اندر جو ایک نظام چل رہا ہوتا ہے. اس لیے تو آپ کے انفراسٹرکچرس یہاں پہ بڑے نہیں ہوتے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بس جتنا مجھے آ رہا ہے 500,000-2,000 وہ کافی ہے. دیٹس ایبسولوٹلی انف. میں جو ہے نا سرگودا کے اندر گیا تو میں نے ان سے آئی آسکڈ دیم کہ آپ میں سے $2,000 سے زیادہ کون کماتا ہے, ریونیو کس کا ہے, تو وہ شاید آئی تھنک کہ 300 بندوں میں سے 4-5 کا ہاتھ کھڑا ہوا. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. یس, آپ اپنی جاب کے بعد بھی فریلانسنگ کر سکتے ہیں. آپ کسی جاب میں جا رہے ہیں, 9 to 5 جا رہے ہیں, آپ شام کے ٹائم فریلانسنگ کر لیں. آپ اس سے اپنی کمیونیکیشن ٹھیک کریں, اپنے اسکلس بہتر کریں, میک ایکسٹرا منی. لیکن آئی تھنک آپ کا کیریئر اسٹاپ نہیں ہونا چاہیے. چاہے آپ امپلائی ہیں تو آپ اگر ایک کیریئر پہ ایک رینک پہ ہیں تو آپ کو 2 سال بعد وہ اپڈیٹ ضرور ہونا چاہیے. بالکل. اور اگر آپ 2 سال بعد اپنی فریلانسنگ یا اپنے کیریئر کو اپ گریڈ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سست ہیں. سمپل. یو ڈونٹ وانٹ چینج, اور آپ کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں. دا مومنٹ آپ کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں, آئی ہیو سین کہ جو میرے دوست 10 سال پہلے کمفرٹ زون میں تھے وہ آج بھی کمفرٹ زون میں ہیں. اور جب میں ان سے جا کے ملتا ہوں تو وہ الاس کہتے ہیں, لائک الاس حامد, ہمیں ڈر مار گیا, ہمیں ہمارا کمفرٹ زون مار گیا. لٹرلی وہی ورڈ میرے سامنے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو رسک بھی تھوڑا, یس آف کورس آپ اگر آپ ایجنسی بنائیں گے تو آپ کو تھوڑا رسک تو لینا پڑے گا. نقصان بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایلیگل بزنس تو نہیں ہے یہ. نہیں تو وہی بات ہے, سکسیس کی طرف آپ جا رہے ہیں تو آبویسلی آپ یہ ذہن میں بھی رکھیں کہ اس میں رسک بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ جب تک وہ نہیں ہوگا کیسے سکسیس کی طرف جا سکتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں اور جن کا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے تو سروسز کے اندر رسک کم ہو جاتا ہے. جو قابل لوگ ہوتے ہیں نا اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر آپ قابل بن گئے ہیں تو رسک بھی ویسے بہت تھوڑا ہوتا ہے سروسز کے, نا پروڈکٹس کے اندر رسک بہت زیادہ ہوتا ہے.
وہ آپ کو اس کے لیے بھی آپ کو آج کل لوگ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے برانڈ اپنا کوئی بھی بنا لیتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں چوز کیا کرنا ہے, بس ان کو یہ پتہ ہے. اب آپ دیکھیں نا جب سے کووڈ آیا تھا اس کے بعد ای کامرس جو ہمارا ہے وہ بہت زیادہ بوم پہ گیا, لوگ آن لائن کیا کہتے ہیں بزنسز اوپن کریں, ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری نیش کیا ہونی چاہیے, ہمیں کون سی چیز اوپن کرنی چاہیے کہ جو ہمارے لیے بیسٹ ہو. اب ایک پرسن ہے اس کو نہیں پتا, اب آپ بہت سارے لوگوں کو بھی دیکھیں گے جو میل پرسن ہے انہوں نے گرلش آئٹمس ان کے پاس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, فیمیل ہے تو ان کے پاس ایسی آئٹمس ہیں جن کا ان کو نہیں پتا. تو آئی تھنک مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ ایک تو یہ کہ آپ کو انٹرسٹ ہی نہیں اپنا پتا, ہمیں صرف ایک یہ چیز پتا ہے کہ نا اب ہم یہ کھولیں گے, ہم کچھ بیچیں گے اور ہم کما لیں گے. وہی بات کہ ایتھکس نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیسے بیچنا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایتھکس شاید یہاں پہ ریلیٹ نہیں ہو سکتے, لیکن آپ کا ایکسپوجر ضرور ریلیٹ ہو سکتا ہے. تو آپ کو ایکسپوجر ضرور تھوڑا دینا چاہیے, آپ کو اپنے آپ کو گرائنڈ ضرور کرنا چاہیے. اور جو آپ نے نیش کی بات کی, آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وائی میں نے فرسٹ لیول پہ آ کے ویب ڈیولپمنٹ کمپنی نہیں بنائی, میں نے HTML کی کمپنی بنائی ہے. ہیو یو ایور تھاٹ دیٹ کہ جب HTML Pro بنائی تو دنیا میں جس کو بھی HTML کی ضرورت پڑتی تھی وہ میرے پاس آتا تھا, لائک ٹاپ 10 میں تھا میں, تو کہیں نہ کہیں تو میں مل جاتا تھا اسے. تو اور ہے تو یہ بھی آپ کا ٹیک, ہے تو یہ بھی آپ کا IT, کوئی ورڈ پریس بیچ رہا ہے, کوئی شاپیفائی بیچ رہا ہے, کوئی اوپن کارٹ بیچ رہا ہے, کوئی جیسے بروشرس بیچ رہا ہے, کوئی پرنٹ بیچ رہا ہے. آپ کوئی نہ کوئی نیش تو پکڑیں گے یا کسی انڈسٹری میں چلے جائیں گے. ابھی میں ایک انڈسٹری میں کام کروں, دیٹس ڈاگ ٹریننگ. تو وہ ڈاگ ٹریننگ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, آپ ایک دو دفعہ آپ اس کی ویب سائٹ بنا لیں گے, آپ اس کے ایڈس چلا لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر آپ اس کی نیش میں چلے جائیں گے, آپ اس کی کمیونٹیز میں چلے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا, اینڈ یو ول ہیو مور کلائنٹس ان دا سیم نیش. سملرلی میرا بھی ایک علماء کے ساتھ ایک سیشن تھا اور ان سے بھی میں نے یہی بات کی کہ آپ نیش چوز کریں. انہوں نے میرے سے پوچھا کہ لائک ہاؤ کم نیش. میں نے ان سے کہا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ دین کے مختلف شعبے ہیں, لیٹس سے آپ ایمانیات ہے, عبادات ہیں, عبادات کے اندر نمازیں ہیں, قرآن ہے, حج ہے, سب کچھ ہے, اخلاقیات ہیں, پھر اخلاقیات کے اندر معاملات ہیں, معاشرت ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر پھر اگر آپ سیگریگیشن ہے تو اس میں کئی شعبے ہیں. تو پھر میں نے ان سے سوال کیے, میں سیشن 2 لے کے جاتا ہوں, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بتائیں آپ کس ٹاپک پہ بات کریں گے. تو پھر ان کو ذرا سمجھ آئی, انہوں نے کہا کہ ہاں, ایک نے کہا کہ ہم انسانیت پہ بات کریں گے, ہم ہیومینٹی پہ بات کریں گے, ایک نے کہا کہ ہم ظلم کے خلاف بات کریں گے, ایک نے کہا ہم اخلاقیات کے اوپر بات کریں گے. ٹھیک ہے, سو ہمیں جس چیز کے اندر بھی کامیاب ہونا ہے, چوز دیٹ اینڈ بی دا ایکسپرٹ. اور اس کو آہستہ آہستہ اپنے اسکل کو بڑھاتے رہیں اور اس کو گین کرتے رہیں. بائی دا سیم ٹائم جب جو لڑکے مارکیٹ پلیسز پہ ریلائی کرتے ہیں, ان سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ 100% آف دا لڑکوں کی ویب سائٹ ضرور ہونی چاہیے. گرل فیمیل جتنے بھی ہیں سب کی ویب سائٹ ہونی چاہیے, سب کی اپنی سروسز وہاں پہ لسٹڈ ہونی چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ کل کو آپ کا اکاؤنٹ بند بھی ہو گیا تو آپ کی ویب سائٹ سے ٹریفک آ رہی ہو, آپ کی آؤٹ ریچ چل رہی ہو, آپ کی ای میل مارکیٹنگ چل رہی ہو, آپ کی پرسنل برانڈنگ ہو رہی ہو, آپ خود ایز این انفلوئنسر یا ایز این اتھارٹی اوپر جا رہے ہوں, لوگ آپ کو جان رہے ہوں, اور آپ نے میرے سے کوشچن ایک پوچھا تھا بیفور دس سیشن کہ اکاؤنٹ بند ہو جائے تو کیا ہوگا. اس کے 2-3 حل ہیں. وہ یہ کہ ایک اکاؤنٹ نہ رکھیں, آپ اپنے پورٹ فولیو کو شیئر کریں. اگر آپ ٹیم بنا لیتے ہیں تو آپ کے 4-5 اکاؤنٹ ہو جائیں گے اور آپ وہاں سے اپنے پروجیکٹ شیئر کر سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ ایک بند بھی ہو گیا, ہمارے بھی ہو جاتے ہیں کئی دفعہ, تو باقی جو اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کو بیک اپ دے دیں گے. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ ایجنسیز کو ڈھونڈیں اپنی طرح کی جو کہ آپ سے بہتر ہیں, بڑی کمپنیز کو, اور ان کو ان سے کام آؤٹ سورس کروائیں. ٹھیک ہے, تو فار ایگزامپل اگر ایک ایجنسی پاکستان میں گوروں کو چارج کر رہی ہے $30 an hour, تو آپ ان سے کہ آپ $10 an hour پہ, $12 an hour پہ کام کر لیں گے, 30% 35% آف دا کاسٹ. دیٹس فائن, بہت سے لوگ آپ کو کام دے دیں گے. بٹ یس, ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو اپنی ایکسپرٹیز اس لیول پہ بلڈ کرنی پڑے گی کہ اگر وہ ایجنسی آپ سے کام کرواتی ہے تو آگے منہ دکھانے کے لائق رہے. بالکل
ٹھیک ہے. سو اس طرح سے آپ اپنے جو سیلس کا پورٹ فولیو ہے اس کو ڈائیورس کریں گے. 100% مارکیٹ پلیسز پہ ریلائے نہیں کریں گے. 100%. حامد مجھے اس سے جو مجھے بھی باقی سارے لوگوں کو بھی ایک تو ایک یہ چیز کلیئر ہوئی کہ سب سے پہلے تو اگر آپ نے فری لانسنگ اسٹارٹ کی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ نے 5 سال ادھر ہی رہنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہنا ہے, اپ گریڈ کرتے رہنا ہے. تو آپ کا فوکس صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کوئی $1,000 ارن کر لیے, $2,000 ارن کر لیے. اگر آپ یہاں پہ رک رہے ہیں تو اٹس مین کہ آپ نے اپنی لائف کو خود ہی اسٹاپ لگا دیے, آپ سکسیس کی طرف بڑھنا ہی نہیں چاہ رہے. اور سیکنڈ وہی بات کہ ہمیں اپنی چینلز ہمیں اپنے آپ کو ڈائیورس کرنا پڑنا ہے. اوبویسلی اگر ہم اوپر جانے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں ایک ٹارگیٹ کو اگر اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈائیورس ہونا پڑے. سو اسی سے میں اس کو ریلیٹ کرتی ہوں اس کویشچن کو کہ بہت سارے بگنرز ہیں ٹھیک ہے, بہت سارے جو ابھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کو اب پہلے ہمارے فری لانسنگ کا اتنا زیادہ کانسیپٹ نہیں تھا ٹھیک ہے, اب بہت زیادہ ہو گیا, لوگوں کو پتہ لگ گیا, تو اب ہر کوئی چاہ رہا ہے آن لائن ارننگ کرنا. اب ان کو پرابلم جو ہے وہ مین وہ کہاں پہ آتی ہے, ان کو سمجھ نہیں آتا ہم اسٹارٹ کہاں سے لیں, کس مارکیٹ پلیس سے لیں, کیسے اسٹارٹ کریں. کچھ بچے میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو یونیورسٹی, اچھا یہاں پہ میں یہ بات کروں گی کہ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ یونیورسٹی نہ صرف آپ یہ نہیں سوچو کہ آپ نے پڑھنا ہی ہے, نو ڈاؤٹ تعلیم آپ کی بہت ضروری ہے 4 سال, لیکن یونیورسٹی میں نا آپ کو ایک اور چیز بھی بڑی اچھی ملتی ہے, وہ ہے نیٹ ورکنگ. آپ کو ڈائیورسٹی ملتی ہے, آپ کو ڈائیورس مائنڈ ملتے ہیں, آپ کو آئیڈیاز ملتے ہیں ٹھیک ہے, جن سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہو چیزوں کو, جن سے آپ سیکھ سکتے ہو. تو یونیورسٹی میں آپ یہ کہو کہ وہی والی بات آپ کی کہ پڑھنا نہیں ہے, تو یہ ایک بڑی غلط بات ہے کہ ہم اپنی تعلیم بالکل ہی روک لیں. پڑھنا بہت ضروری ہے, اور یونیورسٹی میں جب آپ جاتے ہو یا آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہو تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا. اب بہت سارے جو لوگ میں بات کر رہی تھی اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہی چھوٹے چھوٹے کام کر کے دے رہے ہوتے ہیں. میں اس کی اگزامپل اپنی دوں گی کہ میرا تو پیشن تھا ریڈیو جاکی ٹھیک ہے, تو میں پاکستان براڈ کاسٹنگ میں ایز اے ریڈیو جاکی جب ہوئی تو وہاں پہ جب ان کو پتہ لگا اچھا یہ ریڈیو جاکی ہے تو انہوں نے مجھے کہا اچھا وائس اوور کر دو. ان کے پروجیکٹس ہوتے تھے ہمارے ٹھیک ہے, تو وہ مجھ سے وائس اوورس کروا دیتے. تو مجھے پتہ لگا اچھا وائس اوورز ہوتے ہیں, اس کے لیے میں مطلب ہوں, میرے پاس ایک اسکل ہے. وہ پھر آہستہ سے ہی ہوا کہ مجھے ایک پروڈکشن ہاؤس نے ہائر کیا تھا فار کمرشلس, پیڈ تھا, اور وہ تب مجھے پتہ لگا اچھا کہ آواز بیچ کے بھی آپ کچھ کما سکتے ہو ٹھیک ہے. تو بڑی ایک وہ میرے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ سکسیس میں نے ایک اچیو کی تھی اپنے لیے, اور بڑا تو اس چیز کے لیے کہ بگنرس کو نا کیسے پتہ لگے کہ کون سے مارکیٹ پلیس سے ہمیں اسٹارٹ کرنا چاہیے یا ہم اپنی اسکل کو کس طرح آزمانا چاہیے. کہ اگر ایک پرسن کو پتہ ہے, سپوز آپ ایگزامپل میں آپ کو دیتے ایک پرسن اس کو کانٹینٹ رائٹنگ میں ہے, اس کو لکھنا بہت اچھا آتا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا میں کیسے اسٹارٹ کروں, کہاں اسٹارٹ کروں, اس کے لیے آپ کیا سب سے بہترین اس کا حل یہ ہوتا ہے جو کہ بہت سارے فریلانسنگ گروز آپ کو شاید نہیں بتائیں گے اس بارے میں یا ریلیٹ نہیں کروائیں گے, وہ یہ کہ آپ نے مارکیٹ پلیسز پہ آنے سے پہلے ہی اپنے اسکلس کو بہتر کرنا ہے. کیونکہ مارکیٹ پلیس پہ اگر آپ اسکلس کو شارپ کرنے جا رہی ہیں تو اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا. آپ you'll be kicked off with the bad reviews, اور پھر آپ کی gig ranks نہیں ہوں گی اور آپ کا کام خراب ہو جائے گا. So اگر آپ بہت ارلی اسٹیجز پہ ہیں تو میرا ایک بڑی کمیونٹی ہے دیٹس کالڈ کیریئر کاؤنسلنگ جابز ان IT, دیٹس آن فیس بک بائی DTMP. اس کو سرچ کریں, اس کے فیچرڈ پوسٹ میں 100+ اسکلس کے نام لکھے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی 100+ اسکلز ہیں, جس میں ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, اوپن کارڈ, ورڈ پریس, نیم اٹ, شاپیفائی, دنیا کا کوئی بھی اسکل. اور شاید میں نے وہاں پہ ایک ہی پوسٹ میں سارا اکٹھا کر کے لکھ دیا کہ بھائی اس کو دیکھ کے جو آپ کو ایپٹیٹیوڈ کے مطابق اچھا لگتا ہے وہ کر لو. پہلے تو یہ ایپٹیٹیوڈ کو میچ کر کے آپ اسکل کو انہینس کر. اسکل انہینس کیسے ہوگا, اسکل کو انہینس کرتے ہوئے نخرے نہیں کرنے. سب سے بڑی بات, پہلی بات, ڈو ناٹ لوک او میں مجھے $1,00,000 ملنے چاہیے کیونکہ میں تو XYZ کالج یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں ٹھیک ہے. وہ جو نخرے ہوتے ہیں وہ آپ کو مار دیتے ہیں. پہلے 2 سال نخرے نہیں کرنے ہیں. آپ نے جہاں پہ فٹ ہو سکیں کسی اچھی کمپنی میں اپنے آپ کو فٹ کروائیں اور اپنے سینئرس کے ساتھ جا کے کام کریں اور دیکھیں کہ وہ کام کیسے کرتے ہیں, اپنے آپ کو پالش کریں. ٹھیک ہے. ریموٹ بھی کام کر سکتے ہیں اگر فیمیلز ہیں. ایجنسیز ایسی کئی ہوتی ہیں جو کہ نامنل کاسٹ پہ آپ کو شاید ہائر کر لیں گی. آپ نے بس فٹ ہونا. آپ کے لیے پیسہ سیکنڈ ہونا چاہیے, اسکل فرسٹ ہونا چاہیے. میرے کئی ایسے فرینڈز ہیں بہت قریبی جنہوں نے اپنی یونیورسٹی کمپلیٹ ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے اتنے سافٹ ویئر ہاؤسز میں کام کیا کہ وہ لاکھوں روپے کماتے تھے بیفور دے ایون گریجویٹڈ.
اور اس کی وہ فری لانسنگ بھی کرتے ہوں گے, لیکن وہ ان کا جو فوکس تھا وہ ہمیشہ کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرنا ہوتا تھا. سو میرا مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اسکلس کو بہتر کریں. وہ چاہے آپ اسکل انسٹیٹیوٹ میں جا کے بہتر کریں, چاہے وہ اپنی خود کی ویب سائٹیں بناتے رہیں, چاہے وہ اپنے کسی ایجنسی میں کام کریں, کسی سینئر کے ساتھ کام کریں. آج کل ہم نے بھی جو ہے ایک ہائرنگ کھولی ہے. میرے کوئی آلموسٹ 8 سے 10 نان پروفٹ انیشیٹیوز ہیں کمیونٹیز کے, جو کہ ہم ڈیلی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر, اور اس کے پورٹلس بننے ہوتے ہیں, اس کی سوشل میڈیا ہونی ہوتی ہے. تو میں ان لڑکوں کو ہائر کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ کو میں جگہ دے دوں گا اپنے سینئرس کے ساتھ بیٹھنے کی, آپ اپنا کام کریں گے اور جہاں پہ پھنس جائیں گے آپ اپنے سینئر سے پوچھیں گے, آپ کے اسکل پالش ہوگا, ہمارے جو نان پروفٹ کے انیشیٹیوز ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ ہوگا, کیونکہ وی ڈونٹ میک منی ود دیٹ. لاٹ آف پیپل کم تھرو دیٹ وے ایز ویل. اور اگر آپ کو ایسی کوئی جگہ مل رہی ہے, ڈو اٹ. دیکھیے, آپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں جا کے پیسے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, 40-50 ہزار, 30 ہزار, 20 ہزار, اکثر جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں پیسے دیتے ہیں, 2-3 مہینے پڑھتے ہیں. تو جب آپ سافٹ ویئر ہاؤسز میں جاتے ہیں تو آپ پیسے لینے کی بات کرتے ہیں, دیٹس فائن. اگر وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں, پرفیکٹ. میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کا کیریئر بہتر ہو رہا ہے تو دیٹ شوڈ بی پرائرٹی نمبر 1. ٹھیک ہے, تو پہلے 1-2 سال اگر آپ نے اپنے اسکل کو پالش کر دیا تو پھر یا تو آپ کو سافٹ ویئر ہاؤس کی نہیں چھوڑے گا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا سافٹ ویئر ہاؤس سے آپ نے مارکیٹ پلیس میں لیٹس سے فائبر پہ اکاؤنٹ بنا لیا اور اپ ورک پہ اکاؤنٹ بنا لیا, اور آپ نے, کیونکہ اٹ ٹیکس ٹائم ایٹ لیسٹ 6 to 12 months, کہ آپ کی گگس رینک ہوں گی, آپ کی جابس کے ریویو اچھے آئیں گے, بہتر آئیں گے, تو آپ نے اپنے فرینڈس کو کہہ دینا ہے کہ مجھے لوکلی بھی ہائر کر سکتے ہیں, اور اپنے جو یو ایس کے جو کلائنٹس ہیں آپ ان کو کہیں گے آپ کو ہائر کریں, وہاں پہ ایک آدھی جاب لے کے ان کو اچھا ڈلیور کریں, وہاں سے آہستہ آہستہ ان کو ٹریکشن ملے گی. کام اچھا کریں گے اور ریویوز آئیں گے, کام اچھا کریں گے ان کے ریفرلس کو کہیں گے وہ لے کے آئیں. سو آئی تھنک کہ ٹیکنیکل اسکلس کے ساتھ ساتھ میری ایک ویڈیو ہے کمپلیٹ لیڈ جنریشن کے نام سے یوٹیوب پہ, اس میں نے کوئی 10+ چینلس بتائے ہیں کہ آپ اپ ورک اور فائبر کے علاوہ 10 اور کون سے چینلس ہیں جس سے آپ سیلس کو جنریٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے, آپ کو سارا فری میں کانٹینٹ پڑا ہوا ہے, آپ اس کو جا کے سرچ کر لیں. آئی تھنک آپ کی آؤٹ ریچ ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ ایزی رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب سے میں نے کام کرنا شروع کیا ہے 10 سال ہو گئے ہیں, میں کبھی فارغ ہوئے ہی نہیں. آؤٹ ریچ اتنی زیادہ تھی کہ ابھی بھی لائک آلموسٹ وی گیٹ اباؤٹ آلموسٹ 18 to 20 نیو کسٹمر لیڈس پر ڈے, اور وی کلوز 3 سے 4 سیلس پر ڈے. یہ ہماری ریشو ہے آج کے دن بھی. سو دیر از نو وے کہ آپ اسکلڈ ہیں, آپ کام کرتے جا رہے ہیں تو آپ کو کام آتا جائے گا, بٹ یو ہیو ٹو ڈلیور ود اے ویلیو. اور جیسے جیسے آپ کام کمپلیٹ کرتے جا رہے ہیں تو آپ نے اس کی ویب سائٹس جو کلائنٹ کے ڈلیور کر رہے ہیں, یا آپ نے اس کے ڈیزائن ورک ڈلیور کیا ہے, یا ویڈیوز ڈلیور کی ہیں, اس کی آپ لائبریری بناتے جائیں گے. پھر جس نیچ پہ بھی آپ لگے ہوئے ہیں, لیٹس سے میں آپ کو ڈاگ ٹریننگ کی بات کی تھی, تو وہ میرے لیے کلوز کرنا اتنا آسان ہے کہ میں ان کو جا کے لینڈنگ پیج دیتا ہوں, ان کو کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں میں نے ڈاگ ٹریننگ میں کام کیا ہے اور دس پیج از کنورٹنگ سو ویل. اگر آپ اس پیج کو بنوا لیں گے اٹ ول کاسٹ یو ایکس اماؤنٹ آف منی, تو آپ کو جو ہے نا 3x آپ کو لیڈز آنا شروع ہو جائیں گے یا کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم گوگل ایڈ بھی آپ کو چلا کے دیں گے, تو ہم لیڈس لے کے بھی آئیں گے اور کنورٹ بھی ہم کروا کے دیں گے. تو امیجن کہ آپ ایک نیش کے اندر سپر چارج کرتے جا رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بہتر کرتے جا رہے ہیں, تو پھر امیجن کہ آپ کے 50 سے 100 کسٹمرز ہوں گے تو آپ کا ریونیو کہاں تک چلا جائے گا. وہی بات ہے کہ ہم جب آپ کو یہ بتاتے ہیں نا کہ آن لائن ارننگ کرنی ہے, آپ فٹافٹ کہتے ہو میں اکاؤنٹ بنا لوں, ٹھیک ہے, وہی آپ کی بات کہ فرسٹ مارکیٹ پلیس پہ آ کے ہم فٹافٹ کہتے ہیں فائبر پہ اکاؤنٹ بنا لیں, اپ ورک پہ بنا لیں. اوبیسلی ہم لوگ پرپوزلس نہیں سینڈ کر پاتے ہیں اپ ورک پہ, ویسے ہم گگز نہیں اچھی بنا پاتے ہیں, ایکسپوجر نہیں ہے, اور سب سے بڑی بات ریسرچ نہیں ہے. ہم لوگ یہ میں نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹس کو, ٹھیک ہے, اس نے بتا دیا یار اب ورک پہ بنا لو, ایسے جابز آتی ہیں, اپنی پروفائل بناؤ, یہ چیز لکھو. بہت سارے لوگوں انہوں نے اپنی پروفائل کو ہی آپٹیمائز نہیں کیا ہوا ہوتا صحیح طرح سے, مطلب آپ وہاں کلیئر لکھتے ہی نہیں ہو اپنی ڈسکرپشن میں کہ آپ کیا ہو, کیا آپ کا اسکل سیٹ ہے, آپ کی نیش کو نہیں وہ ڈیفائن. تو میں کہتی ہوں کہ سب سے بڑی بات کہ آپ کی ریسرچ بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ کوئی بھی کام اسٹارٹ کرتے ہیں. تو بگنرس کے لیے, اور یہیں پہ جیسے ابھی بات کی تھی کہ اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے, وہ اسی وجہ سے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کچھ کر نہیں رہے ہو تو آپ کو کیسے آپ کی گگ رینک ہوگی, ٹھیک ہے, کیسے آپ کو کوئی آرڈر آئے گا, تو آبویسلی وہ رینک ہوگی. اب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسے آپ سے سیکھ رہے ہیں, بہت سارے کوچنگ گروز ہیں, ان کو پتہ ہے انہوں نے ایک اسٹارٹ اپ لیا اپنا, ٹھیک ہے, انہوں نے انیشیل اسٹیپ لیا, سیکھا, انہوں نے پروفائل بنائی, سارا کچھ کیا. جب انہوں نے کمیونیکیشن کی طرف آئے, کمیونیکیشن بھی کی, کلائنٹ لے لیا, انہوں نے آرڈر لے لیا. اب پھر وہ کیا ان کو پریشانی آتی ہے, پورٹ فولیو نہیں ہے.
میں نے تو یہاں تک, اب وہی والی بات نا کہ انہوں نے یہ تو ریسرچ کی کہ بھائی میری نیش تو مجھے پتہ لگی, لیکن میں نے کام بھی یہاں تک کر لیا, پورٹ فولیو نہیں ہے, اب میں کیا کروں, وہاں پہ وہ پھنس جاتے ہیں. تو آپ کیسے کہیں گے کہ اپنے پورٹ فولیو کو پہلے کیسے گیدر کروں, کس طرح؟ پورٹ فولیو آپ ہر چیز بیچنا شروع کر دیں گے تو پورٹ فولیو بنانا بہت مشکل ہے. میں نے آپ کو بتایا اگر ہم HTML پر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بے شمار HTML کا پورٹ فولیو تھا. اب وہ تو آسان ہے نا کہ آپ کے ولد سے مجھے کوئی نیوز لیٹر آ رہا ہے HTML میں بننے کے لیے, یا پیج آ رہا ہے, لرننگ پیج آ رہا ہے, تو 4-5 پروجیکٹس کریں گے تو آپ کو پورٹ فولیو بننا شروع ہو جائے گا. دیٹس نمبر 1. اس کی سائنس یہ ہوتی ہے کہ شروع میں آپ اپنا پورٹ فولیو بنانے کے لیے نفرے کم کر کے آپ کچھ پروجیکٹس کو کم پیسوں میں ڈلیور کریں. ایک تو حال اس کا یہ ہے کہ کلائنٹ کو پتہ ہے کہ آپ نیو ہیں, آپ اس کا کام خراب بھی کر سکتے ہیں, کہ میں ہائر یو فار اے ویری لوور کاسٹ, دیٹس فائن. ڈلیورڈ ایک آدھا ویب سائٹ کا اچھا سا لنک اس کا نکالنے اپنے پورٹ فولیو کا. ایک تو یہ حل ہے. دوسرا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پارٹنرز ہوتے ہیں آپ ان سے اجازت لیں کہ اگر میرے پاس کام آ گیا تو میں آپ کا آؤٹ سورس کروں گا اور میں آپ کا یہ لنک استعمال کر سکتا ہوں. وانٹ پٹ اٹ آن مائی پبلک سائٹ, بٹ اگر میرے سے کوئی کلائنٹ پوچھتا ہے کہ آپ نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہوا ہے تو کیا مجھے اجازت ہے کہ آپ کا کام میں شیئر کر سکتا ہوں, پرووائڈیڈ کہ وہ جو کام آتا ہے جس کا آپ لنک دکھا رہے ہیں تو آپ اسی کو آؤٹ سورس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے اجازت بھی ہو جائے گی, اس کو کام بھی مل جائے گا, اور پرابلی 5 سے 10 ٹرانزیکشن میں آپ کا پورٹ فولیو بن جائے گا. اور اگین پورٹ فولیو جو آپ نے بنانا ہے کسی نیش کے اندر بنائیں, نیش کے اندر بنائیں. آپ ہر چیز بیچنا شروع ہو جائیں گے تو پھر اگلی دفعہ بروشر والا آئے گا تو بروشر تو بنایا ہی نہیں ہے, اس سے اگلی دفعہ اوپن کارڈ کا آئے گا تو اوپن کارڈ پہ تو آپ نے کام کیا ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ صرف اوپن کارڈ پہ کام کریں گی تو آپ کا پورٹ فولیو تو کتنی ویب سائٹس بن جائیں گی, 5 بھی اگر بن گئی ہے آپ کی ویب سائٹ تو آپ کا تو اگلے کام آسان ہو جائے گا. کلائنٹ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے ویب سائٹس بنائی ہیں بہت اچھی بنائی ہیں, تو اگلا کام ملنا آسان ہو جائے گا. تو وہی بات کہ ہم نے ایسے اپنی پورٹ فولیو یا تو آؤٹ سورس کر کے بنا لے اور وہی بہت کم کر کے بنا لے. لیکن یہاں پہ یہ بھی تو ہمیں مسئلہ آتا ہے نا کہ نیو کو تو بڑا مشکل, وہ بڑی دیر بعد آرڈر ملتا ہے, اور یہی موسٹلی جو ہوتے ہیں نا کلائنٹس ان کی یہی ہوتی ہے کہ پورٹ فولیو ہے تو وہ بالکل ایک, اگر انیشیل بھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, سپوز آپ کو آؤٹ سورس بھی نہیں مل رہا, آپ ایک بالکل بگنر ہیں, آپ نے کہا کہ میں تو بیٹھا ہوں, میں نے کچھ کرنا ہی کرنا ہے, بے شک وہ اپنے ریٹس بھی کم کریں, کیونکہ مجھے ایسے کویشچنز آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے ریٹس بھی بہت کم لگا رہے ہیں, اس کے باوجود ہی ہمیں آ رہا, پھر ہم کیا کریں؟ تو پھر ہاں کم کر کے بھی ہم پورٹ فولیو کا کام کریں, کسی کو لے کے, فرینڈ کو یا فیملی کو لے کے ان کا کام کریں, وہاں سے پورٹ فولیو جو آپ کو جانتے ہیں. ایک دفعہ آپ نے پورٹ فولیو بنا لیا پھر تو آپ مجھے بھی دکھائیں گے تو میں بھی کافی انٹرسٹڈ ہو جاؤں گا. ہاں بالکل. سو گو ود یور کلوزر پیپل جو آپ کو جانتے ہیں, ان کا کام کریں. اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ فری میں بھی اگر آپ کر دیں, کوئی ویب سائٹ بنا دیں, اٹ وڈ بی اے بگ تھنگ فار یو. ٹھیک. اچھا, اب اس چیز کو کہ ایک پرسن ہے اس نے پورٹ فولیو اس کا بن گیا, اس کو کلائنٹس بھی بہت اچھے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس نے 1-2 سال بھی بڑی اچھی فری لانسنگ کر لی. ابھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمیں اسٹک نہیں رہنا 5 سال تک, آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے. سو اس کے بعد ایک فلو اچھا آ گیا کلائنٹس کا, اس کی تو کہہ لینا کہ فری لانسنگ جرنی سے آگے وہ ایجنسی آنر کی طرف آ گیا, اس نے ایجنسی بنا لیا. تو وہ یہیں پہ آپ کی وہ جو آپ کی بات ہے کہ جو آپ نے اسٹارٹ کیا ایتھکس, اس پہ بات کروں گی کہ اس کو ایک ایجنسی بنانے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے, کیا ٹپس ہیں کہ پہلے آپ اس چیز کو سمجھو, دین آپ یہ سوچو کہ آپ نے ایجنسی بنائیں. جی, جو بہت ضروری ہے. ایجنسی بنانے کے لیے آپ کو انسانوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. ایسے ہی بالکل. سو اٹ از آل سیلنگ ہیومن کیپٹل. اگر آپ لارجر اس کے پرسپیکٹو میں بات کریں گے, جب آپ نے انسانوں کے ساتھ کام کرنا ہے نا تو پھر انسانوں کی طرح کام کرنا ہے. کافی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے آپ کو انسانیت سیکھنی پڑے گی پہلے. بالکل. اگر وہ آپ نے انسانیت نہیں سیکھی کالج, یونیورسٹی اور اسکول کے اندر, یہ نہیں کہ وہ پڑھاتے نہیں تھے لیکن آپ سیکھنا نہیں چاہتے تھے. بائی دا وے میرا ایک سیشن ہوا, پینل تھا ایک ایجوکیشنسٹ کے ساتھ, آپ کی پاکستان کی ون آف دا بگیسٹ یونیورسٹیز میرے پینل میں تھے اور میں ماڈریٹر تھا. میرا ان سے ایک کوشچن تھا کہ پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں اس میں آپ سیریسنیس کیسے لے کے آئیں گے. کافی اچھا کوشچن ہے. ان کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ جب پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں گے تو ان کے ساتھ ہوگا کیا, اور یہ جو انہوں نے ایک کلاس مس کی ہے یا انہوں نے ایک ایونیو مس کر دیا ہے, کوئی کورس مس کر دیا ہے, تو اس کو آگے جا کے کیا نقصان اٹھانا پڑے گا. سو اس کے اوپر میں دوبارہ اگر آپ کو لے کے آتا ہوں تو آپ کی جو بات کیا کہہ رہے تھے,
ہم بات کر رہے تھے کہ ایجنسی کی طرف کس طرف جائیں, مطلب کیا تو انسان ہونا بہت. اچھا, سو میں یہ ریلیٹ یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو انٹرپرینور بننے کے لیے انٹرپرینور والے ٹریڈس ہونا بہت ضروری ہے. ان ٹریڈس کے لیے نمبر 1 اخلاقیات ضرور ہونا چاہیے, معاملات اور معاشرت. ٹھیک ہے, اب یہ کہاں سے آپ ریلیٹ کریں گے؟ ہمارا دین سب سے بہتر ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے. آپ نے عورت کے ساتھ, اگر آپ نے کسی فیمیل امپلائی کو ہائر کیا ہے تو آپ نے اس کو عزت کیسے دینی ہے, آپ نے اپنی ٹون کیسی رکھنی ہے, آپ نے اس سے کام کیسے نکلوانا ہے, آپ نے اس کو گالیاں دے کے کام نکلوانا ہے یا آپ نے اس کو پروفیشنلی بات کر کے اس سے کام نکلوانا ہے, آپ نے اس کو ابیوز کرنا ہے اس کے امپلائی ہونے کو, یا آپ نے جتنا آپ کی اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اتنا ہی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. سو یہ ساری کی ساری چیزیں کہ بینگ کمیٹیڈ. بائی دا وے میں اپنی بک لکھ رہا ہوں جو میں لکھ چکا ہوں, اس کو میں تھوڑا سا ایڈٹ کر رہا ہوں. اس میں لیڈرشپ کی کچھ ٹریٹس ہیں جو میں نے اسپیسیفکلی ڈالی ہوئی, ایتھکس کی اور لیڈرشپ کی ٹریٹس اپارٹ فرام فنکشنل پارٹ آف مائی بک, جس کے اندر پرسن ہیز ٹو بی کیرسمیٹک. اچھا, میں نے آپ سے پوڈ کاسٹ کے شروع میں کہا کہ ہمیں اس سال کے شروع میں تھوڑا سا نقصان ہوا. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم لوگوں کے پاس کام آنا بند ہو گیا. شاید ون آف دا ریزن یہ تھی کہ ایک تو میں ٹریول بہت زیادہ کر رہا تھا اور میں نے کچھ عرصہ اپنی بکس کو نہیں دیکھا, اور میں بہت زیادہ, تو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں اگر میں خود بھی نہیں کروں گا تو وہ میرے لیے بھی ورک آؤٹ نہیں ہوں گی. اٹس ناٹ کہ میرے لیے ہر چیز ورک آؤٹ ہوگی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا. تو میں نے اس میں سے کچھ چیزیں مس کی, جس کے اندر کچھ ہرارکیز کی رپورٹنگ کو میں نے مس کیا, اسپیشلی اکاؤنٹس کی ہرارکی کو میں نے مس کیا. تو مجھے 2-3 مہینے بعد پتہ لگا کہ ہمارا ریونیو جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے, ہمارا ایکسپینس اوپر چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور حالانکہ ریونیو زیادہ تھا, ایسی بات نہیں ہے, لیکن ایکسپینس اوپر چلا گیا کیونکہ چیک نہیں کیا تھا, پھر رہا تھا ٹریول کر رہا تھا, وچ واز اے لرننگ تھنگ فار می. اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے ہر اپنے ڈپارٹمنٹ میں آ کے ان کو I became a little bit charismatic, اور میں ان کو بتایا کہ آپ سیلس کو ایسے کرنا ہے, میں نے پروڈکشن والوں کو بتایا پروڈکشن ایسے کرنی ہے, ان کو بتایا کہ آپ کے لوپ ہولز یہ ہیں, اکاؤنٹس والوں کو بتایا کہ آپ کے لوپ ہولز یہ ہیں, ٹیم لیڈس کے لیے علیحدہ ٹریننگس, کلوزنگ کے لیے علیحدہ ٹریننگس. جتنے میرے ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب کو میں نے کر کے دکھایا کہ بھائی ایسے 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 آپ نے اپنے سارے کاموں کو کرنا ہے. It took me about like 3 months again, اور ہم now we are sitting at 40% profits. ٹھیک ہے, سو مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ لیڈر ہیز ٹو بی charismatic. Finish the state culture. وہی تھنک کہ ہم بس کارنر پہ بیٹھ جائیں گے اور وہاں سے حکم کریں گے اور کہیں گے سیل کرو سیل کرو سیل کرو اور سیل ہو جائے گی. ایسے سیل نہیں ہوتی. ہم کہیں گے ڈلیور کرو ڈلیور کرو, ڈلیور کیوں نہیں ہوا, ڈلیور کیوں نہیں ہوا, ڈلیور کیوں نہیں ہوا. ایسے ڈلیور نہیں ہوتا. سیل کرنے کے لیے اور ڈلیور کرنے کے لیے ان کو مائکرو لیول پہ ان کو ایک دفعہ سمجھانا پڑے گا, ان کو ٹریننگ دینی پڑے گی, ٹریننگ مینولس دینے پڑیں گے, اور اپنی ایجنسی بنانے کے پہلے 1 سے 2 سال آپ کو ان کو مائکرو لیول پہ سمجھانا پڑے گا. یو کین ناٹ بی سیٹ ان دا فرسٹ 2 years آف یور ایجنسی ایٹ آل. بالکل ٹھیک ہے, تو آپ کو ان کو پورا گائڈ کرتے ہوئے لیڈ کرنا پڑے گا, اور کیونکہ وہ انسان ہیں اور پٹ یور سیلف ان ٹو دیئر شوز, تو وہ اس چیز کو پسند کریں گے کہ ہمارا لیڈر ہمیں گائڈ کرے, ہمارا لیڈر ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے, ہمارا لیڈر کیرسمیٹک ہو, ہمارا لیڈر جو ہے وہ ہمارے کیریئر کے بارے میں بھی سوچتا ہو, ہمارا لیڈر کبھی کبھی ہمیں ہمارے سے ہنس کے بھی بات کر لے. ٹھیک ہے, ہمارا لیڈر ہمیں ابیوز نہ کرے, ہمارے ٹائم کو خراب نہ کرے, ہمارے ویکینڈ کے جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں اس کو ابیوز نہ کرے. یہ ساری چیزیں, اور میری پرسنل گروتھ بہتر ہو رہی ہو. سو پٹ یور سیلف انٹو دیئر شوز. اور یہ تبھی ہوتا ہے آف کورس کہ جب آپ نے نوکری شوکری میں کبھی کی ہوگی, بالکل تو آپ کو اندازہ ہو. اس لیے میں نے وہ سب سے پہلے بیس وہ بنائی ہے کہ پہلے تھوڑا سا کام کرنا چاہیے. سو جب آپ نے ایجنسی بنانی ہے تو پھر آپ اکیلے نہیں ہیں. یو کین ناٹ بی اے بدتمیز ایجنسی اونر اینڈ اسٹل سروائیو. آج کے معاشرے میں خاص طور پہ جب ہر چیز وائرل ہو جاتی ہے, ڈو ناٹ تھنک کہ یو آر سپر اسمارٹ and you are such a بدتمیز agency owner and
لوگوں کو نہیں پتہ لگے گا. ایوری باڈی اسپیکس اباؤٹ یو آن دا بیک, صرف آپ کو شاید نہیں بتائیں گے وہ. ایسے ہی ایوری باڈی اسپیکس اباؤٹ آلموسٹ ایوری ون ان دا انڈسٹری. وہ یہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے, وہ ایسا ہے. سو یور بیہیویئر ہیز ٹو بی ایکسٹریملی ویل. سو جب آپ نے ایجنسی بنانی ہے تو آپ نے لوگوں کو بالکل لیڈ کرتے ہوئے ان کو بتانا ہے آل دا وے لانگ کہ بھائی ایسے ایسے کر کے آپ سیلس کریں گے, پھر اس کو یوں ڈلیور کریں گے, کلائنٹ کو اس طرح ہیپی رکھیں گے. اور ایک آپ کو یو ہیو ٹو بی سپر ملٹی ٹاسکنگ ویئر کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹس کو بھی ہولڈ کیا ہوگا, اپنی ایچ آر کو بھی ہولڈ کیا ہوگا, ہائرنگ بھی آپ نے کروانی ہوگی. ٹھیک ہے. سو یہ آہستہ آہستہ آپ اپنی ٹیم کو گرو کر رہے ہوں گے فرام بینگ بگنر. شروع میں پرابلی آپ ایک ڈیولپر ہائر کر لیں گے اگر آپ کی ڈیولپمنٹ ایجنسی ہے میری طرح, اور ایک سیلس کا بندہ ہائر کر لیں گے, سیلس اور آئے گی, ایک اور ڈیولپر ہائر کر لیں گے, اور سیلس آئیں گے, ایک اور ڈیزائنر ہائر کر لیں گے. ابھی تک شاید آپ کے جاننے والے چل رہے ہیں, لیکن لیٹس سے کوئی 5 یا 10 ہو جاتے ہیں تو پھر آپ تو کلائنٹس کے ساتھ بزی ہوں گے, تو پھر پرابلی آپ کو ایک ایڈمن اکاؤنٹس کو ایک بندہ رکھنا پڑے گا جو کہ ان کو دیکھے گا. تو وہ پھر ہائرنگ وہ دیکھے گا, پھر اور سیلس کے بندے آئے ہوں گے, پھر اور بڑھ جائے گا. تو آہستہ آہستہ آرگینک جو گروتھ ہوتی ہے وہ یوں ایکسپینڈ کر جاتی ہے. سو ہمارا مجھے یاد ہے لائک آلموسٹ لائک 1-1.5 سال میں ہمارے 40 سے 50 امپلائیز ہو چکے ہوتے. اور لیڈرشپ کی اگر بات کریں اس کی جو ایک بہت اچھی اور جو سب سے پہلی کوالٹی ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے امپلائیز یا اپنی جو ٹیم ہے نا اس کے ساتھ مل کے چلے, نہ کہ اس سے آگے چلے. There has to be a balance. I'm sorry to cut you off. You cannot be super friendly with your employees and your any subordinates. آپ super friendly نہیں ہونا چاہیے. And you don't have to be, and you should not be super rude with them as well. جیسے ماں باپ نے ایک ڈسٹینس بھی رکھا ہوتا ہے, کبھی کبھی فرینڈلی بھی ہو جاتے ہیں. I think that's how the agency owner or the entrepreneur should be. کہ اگر آپ بہت زیادہ ان کے ساتھ فری ہو جائیں گے تو وہ آپ کو ابیوز کریں گے, ان کو اسپیس کا نہیں پتہ لگے گا, ان کو لمٹس کا نہیں پتہ لگے گا. سو کیپنگ اے بیلنس کہ آپ نے ان کو جو ہینڈل کرنا ہے تو وہ آئی تھنک دیر شوڈ بی سم لمٹس ایز ویل. گریٹ. اور اب جو لوگ ایجنسی بنانے کا سوچ رہے ہوں گے ان کو یہ چیز تو بڑی ایک اچھی بات ہے جو آپ نے ابھی کی کہ ہم نے انسانوں کے ساتھ کام کرنا ہے تو انسانوں کی طرح کرنا ہے, تو اس کے اندر ایک بات جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. یہ تو اب ایک پرسن ہے, اس نے ایجنسی بنا لی ہے, ٹھیک ہے, اب اس کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے کہ وہ ایک پروڈکٹ بنائے. اب جیسے آپ نے ایک اپنا پروڈکٹ بنایا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, اٹوی کے نام سے, SEO ٹول ہے, اور وہ ماشاء اللہ ابھی چل بھی رہا ہے, ٹھیک ہے, کافی اچھا ٹول ہے, ٹھیک ہے. تو اب ایک پرسن ہے, اس کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے ایجنسی بنا لی ہے, دین آپ ایک پروڈکٹ بھی بناؤ, ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے, آپ سروس بیس پہ ہی اپنا جو ہے وہ بزنس لے کے چل سکتے ہیں؟ I think this is an answer جو کہ مجھے شاید زندگی کے حصے میں آ کے ملا. I would suggest کہ جو سروسز ہوتی ہیں وہ ایکٹیو انکم ہوتی ہے. اگر آپ پیچھے ہٹ جائیں گے کسی لیول پہ, جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں ٹریول میں اتنا بزی ہو گیا کہ میں نے اپنی ہرارکیز کو رپورٹ کو صحیح طرح چیک کرنا کم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ایکٹیو انکم. I would suggest کہ لیٹس سے آپ کو آپ کا ریونیو $50,000 کا ہے اور آپ کو پروفٹ لیٹس سے اس میں $15,000 کا پروفٹ ہے, تو اس میں سے کچھ پروفٹ تو آپ اپنی ایجنسی میں واپس لگا دیں گے, ٹھیک ہے, کچھ آپ اپنے پاس رکھ لیں گے. اینڈ آئی بلیو کہ سم آف دا پروفٹ شوڈ بی انویسٹڈ انٹو ویلتھ میکنگ ایز ویل. ٹھیک ہے. اب وہ جو ویلتھ میکنگ ہے, وہ جو آپ سیس کا تو ٹھیک ہے, آپ نے سوچا کہ سیس ہونی چاہیے, اور سیس کے بارے میں جو ایک سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ if you want to be successful in SaaS after 3 years, start today. It doesn't work as a freelancing. You get it? If you want to be successful in SaaS after 3 years, start today. تو اگر آپ آج شروع کریں گے تو پھر ذہن میں رکھ لیں کہ 2 سال اس کو لگیں گے. That's پیور ماڈل کہ آپ کو اس کو نرچر کرنا پڑتا ہے. It doesn't work as a services. اگر وہ نرچر کرتے کرتے 3 سال میں پرفیکٹ پروڈکٹ بن گئی اور وہ ضرورت تھی, پھر تو آپ شاید بہت اوپر نکل جائیں گے. اور اگر وہ اس لیول پہ آپ نے جا کے دیکھا کہ وہ یہ تو ضرورت ہی نہیں تھی, پھر آپ کے سارے پیسے ضائع ہو گئے. سو آئی تھنک کہ سیس سے بھی ضروری چیز یہ ہے کہ ویلتھ میکنگ ایونیوز, اور ویلتھ میکنگ جو ہے وہ آئی تھنک بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس کو کیسے کر سکتے ہیں. کہ ویلتھ میکنگ آپ جب آپ کے پاس پیسے آنے شروع ہو جائیں تو اپنی ای کامرس کے جو اسٹورز ہوتے ہیں آپ ان کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں. رننگ اسٹورز ہوتے ہیں جن کے پرفیکٹ فارمولاز بن گئے ہوتے ہیں کہ لیٹس سے $10,000 کا ریونیو ہے, $2,000 اس میں سے پروفٹ آ رہا ہے,
تو I would buy that. I would buy that and without working, probably just checking the reports, I will get passive income on that. So اس کو کہتے ہیں wealth making. Yes, SaaS کے اندر بھی یہ بھی دیکھنا ہے اگر کسی نے پہلے ہی کوئی کسی کا ڈیولپ ہوا ہے اس کا آئیڈیا اچھا لگا ہے تو اس کو بائی بھی کر سکتے ہیں یا کوئی پراپرٹی وغیرہ بھی آپ اپنی اس کو فلپ بھی کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک کہ آئی وونٹ سی اونلی SaaS, لیکن آپ کو بہت کیئرفلی اور اسکیمس سے بچتے ہوئے SaaS کی آپشن یا کوئی بھی ویلتھ میکنگ آپشن کو چوز کرنا چاہیے, لیکن کرنا ضرور چاہیے. لیکن ایک کام اور یہ کرنا ہے کہ جب آپ ایکٹیو انکم سے بہت سارے پیسے بنائیں گے انشاءاللہ اور پھر آپ ویلتھ میکنگ بھی شروع کر دیں گے تو اس سے جو پیسے آئیں گے نا اس کو اڑانے نہیں ہیں, اس کو آپ دین کے کاموں میں خرچ کریں, جو کہ بہت اچھی بات ہے اور وہ آپ کا ڈبل ہی ہوگا اگر آپ اس نیت سے کریں گے تو اس کو یعنی کہ if you make a lot of money, so I've seen guys, I've seen a call center کہ جو I think ایک دن میں 50 لاکھ روپے اپنے فرینڈس کے اوپر ضائع کرتے ہیں. وہ کیسے ضائع کرتے تھے I won't tell you, لیکن اور وہ ایبسولوٹلی ضائع کرتے تھے. سو اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے آئے ہیں تو میرے سے رابطہ کریں, میں آپ کو دین کے کافی سارے کام ہیں ان کے ایونیوز بتاؤں گا. یہ کافی اچھی بات کی ہے واقعی اس چیز کو ایسی. تو اچھا میں یہاں پہ آپ سے ای کامرس کی آپ نے بات کی تو میں ای کامرس کی بھی بات کروں گی. آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے, ٹھیک ہے, یا بہت سارے ایسے بھی آنرز آتے ہوں گے جو پوچھتے ہوں گے ہمارے پاس ہے پروڈکٹ ہمیں کیسی چوز کرنی چاہیے, ای کامرس اسٹور بنانا چاہ رہے ہیں کس طرح, تو آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ اچھا آپ کو نا یہ والا اگر ای کامرس اسٹارٹ کرنا ہے آپ کو یہ پروڈکٹ کے ساتھ یا اس نیش میں جانا چاہیے؟ I think اس کی جو فار ایگزامپل سوری فار کٹ کہ آپ اگر میں ہوں تو آپ مجھے کیا سجیسٹ کریں گے کہ آپ کو اس چیز کا بزنس شروع کرنا چاہیے فار I think اس کا جو فارمولا ہے وہ شاید میں اسٹور سے نہیں لگاؤں گا. پہلی بات تو یہ کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پاکستان میں کرنا چاہ رہی ہو کہ کسی ابراڈ کی US میں کرنا چاہ رہی ہو. میرے سے پوچھو گے تو شاید میں US میں کرنا چاہوں گا, اور ایسے اگر میں نے US میں کرنا ہے تو I will start with Amazon. اور امیزون پہ اس لیے میں جاؤں گا کہ امیزون پہ جانے کے بعد مجھے ان کی ریسرچ کروں گا, میں پروڈکٹس کی ریسرچ کروں گا. لیٹس سے میں نے ایک آرٹیکل ایک انڈسٹری تھی اونٹل ہیئر, میں نے اپنے فرینڈ کو کہا کہ مجھے اس پہ برانڈ بنانا ہے, اس کی ریسرچ کرو. تو پہلے وہ کہتا نہیں یہ بہت سارے لوگ سیل کر رہے ہوں گے یہ وہ. میں نے کہا نہیں تم اس کی ریسرچ کرو. تو جب اس نے ریسرچ کی تو اس نے بتایا کہ اس کا بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. میں نے کہا اگر چلو کمپٹیشن ہے اس کا مطلب اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہوگی. اس نے کہا ہاں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اور میں نے کہا یہ چیز خراب بھی نہیں ہوگی. اس نے کہا ہاں خراب بھی نہیں ہوگی. اور میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز بیچنے کے لیے سوفسٹیکیٹڈ بھی ہے, حلال حرام کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. اس نے کہا ہاں حلال حرام کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ اٹ شوڈ اسٹارٹ فرام مارکیٹ پلیسز جہاں سے آپ کو اس کی ڈیمانڈ کا پتہ لگ سکتا ہے. اور دیر آر ٹولز اویلیبل, اب اس پہ میں نہیں جاؤں گا, کورسز اویلیبل ہیں. امیزون, ای بے, ایٹسی, وہاں پہ دیکھیں گے زیادہ چیزیں کیا بک رہی ہیں اور پھر آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے اب اگر آپ نے کوئی شاپیفائی کا اسٹور بنانا ہے تو پھر وہ بنائیں. لیکن US وغیرہ کے اندر شاپیفائی کا اسٹور بنانے کے لیے ایک چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یو نیڈ ویری ہائی مارکیٹنگ کاسٹ. تو بہترین یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی US کے اندر اپنی LLC سیٹ اپ کریں, لیٹس سے, یا UK میں LLC سیٹ اپ کریں اور وہاں کے ہول سیلس سے آپ جتنے بھی ہوتے ہیں ان سے آپ پرمیشن لیں, ان کے لائسنسز وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ لیں اور اس کو ریسیل کریں ٹو اینی لائک امیزون, ای بے وغیرہ جتنے بھی ہیں. تو ہمیں اپنی ای کامرس کے لیے وہی ریسرچ بہت زیادہ ضروری ہو, اور ایک اور بات کہ آپ اپنی ایپٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے اپنی چوائس کو بھی دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو جو اچھا لگتا ہے اس کی ڈیمانڈ ہے, وائی ناٹ. پیشن بھی تو ضروری ہے. آپ مجھے کہیں گے کہ یار آپ چھریاں بیچیں تو آپ کی اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ, لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا, میں اس میں انٹرسٹ نہیں ہوں, میں اس کے SKUs عجیب سے ہوں گے اور میں اس کو I don't want to discuss it. یا مجھے ایک فرینڈ نے کہا یار گراسری کی آئٹمس بہت بکتی ہیں. میں نے کہا یار it's a mess. Selling groceries is a mess. So I want to play with less SKUs. I want to play with less number of products. یا موٹی products. تو وہ آپ یس ایپٹیٹیوڈ اور آپ کی ریسرچ اور ڈیمانڈ اور اس علاقے میں کیا ضرورت ہے اور پرابلی آپ کے پاس وہ بائنگ کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے, اور پھر اس کے ہول سیلرز اویلیبل ہیں کہ نہیں ہیں. اور پھر یہ کہ ایک کام تو سارے جو اتنے بھی ویورز ہیں اس کو کرنا چاہیے, وہ یہ کہ اپنی LLC US میں ایز اے فارنر ضرور رجسٹر کروانی چاہیے. ٹیکس فار لائک $500, ڈفرنٹ وینڈرز اویلیبل, جار لیبس ہے, بی فائلر ہے, ملٹیپل ادر کمپنی جو کہ آپ کی LLC کو فارم کرتے ہیں.
تو ہمیں یہاں پہ میرے بھی یہ ذہن میں کویشچن ہے کہ جہاں آپ نے ایک سپوز آپ نے ایک پروڈکٹ لانچ کرنا ہے یا آپ نے دیکھ لیا اس کا کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. سپوز اگر میں بات کر لیتی ہوں ایز اگر ہو کہ کاسمیٹکس کا کرنا ہے, مجھے پتا ہے کہ بہت, اگر باہر بات کریں یہاں کی نہیں, وہاں پہ بہت بڑے بڑے برانڈس ہیں, ٹھیک ہے, وہاں کمپٹیشن بھی ہے. تو میرا پروڈکٹ وہاں کیسے اسٹینڈ کر سکتا ہے؟ ایک یہ بات بڑی مطلب مجھے آئے گی نا کہ میں کاسمیٹک کا کر رہی ہوں, ہدا ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو وہاں میرا پروڈکٹ کیسے آپ کے پاس انویسٹمنٹ کتنی ہے, آپ کے پاس حوصلہ ہے کہ نہیں ہے. اگر میں ہائی کمپٹیشن میں جا رہا ہوں, آئی کین ویٹ فار 2 years, تو میں اس کو اچھے ریویوز لے کے سلولی آہستہ آہستہ اس کو لے کے جاؤں گا. لیکن اگر آپ کو جلدی ہے تو یو کین گو وتھ سم تھنگ کہ جس کی سپلائی پہ تھوڑی ہے. میرے جیسا بندہ, اگر میں نے برانڈ میکنگ کرنی ہے, میں ہائی کمپٹیشن میں شاید اس لیے جاؤں گا, ٹیک بھی تو ہائی کمپٹیشن ہے, آپ کے ہر گلی کے اندر آپ کو ڈیولپر ملے گا, لیکن پھر بھی اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. سو ہائی کمپٹیشن کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, اس لیے بہت سارے لوگ اس کو سیل کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے ایک لیول پہ آ کے, میرا دماغ ایسے ہی چلتا ہے, میں دنیا کی کمپنیز کو کمپیٹ کرنا چاہتا ہوں, تو میں دماغ ایسے ہی چلاتا ہوں کہ یار مجھے اپنی پروڈکٹ کو ان کے ساتھ لے کے آنا ہے, آہستہ آہستہ میں اپنے آپ کو گرو کروں گا, انویسٹمنٹ کرنی ہے جو بھی ہے. اور اٹس اوکے, میری ایکٹیو انکم ٹھیک ہے, میری آ رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. 1-2 سال میں اگر میں ان کے پاس کہیں ارد گرد کے قریب کہیں نیک کر گیا تو چلو میرا کوئی نہ کوئی سسٹم بن جائے گا. لیکن اگر کوئی جس کو جلدی ہے یا جس کی جو ہے وہ سارا گزر بسر ہی اسی سے ہی ہے, پھر وہ اسی موڈ پہ جا سکتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ جو بھی چیز اویلیبل اس ٹائم ڈیمانڈ میں زیادہ ہے, سپلائی میں تھوڑی ہے, اس کو ہول سیل سے بائی کرے, اس کے لائسنس سے سیل کرنا شروع کرے. کافی بہت سارے لوگ ہیں جن کو ایزی ہو گیا ہوگا کہ ای کامرس کو کس طرح سے اسٹارٹ کیا جائے, اگر آپ کا مائنڈ ہے ای کامرس کی طرف جانے کا. ویل اب ایک لاسٹ کویشچن ہی ہوگا یہ میرا, اس کو میں اس طرح وائنڈ اپ کرتی ہوں اپنی کنورسیشن کو. ایک پرسن ہے, اس نے فریلانسنگ کر لی ہے, بڑا پیسہ کما لیا ہے, ایجنسی بنا لی ہے, پروڈکٹ بنا لی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ ارن کر رہا ہے, اچھا, اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس ہے, وہ کوچنگ کی طرف کس طرح ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ میں لوگوں کی ہیلپ کروں. اور آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو کوچنگ بزنس ہے وہ کافی زیادہ, آپ باہر بھی دیکھیں گے کافی زیادہ کوچیز ہیں. ویل پاکستان میں اس چیز کا بھی رجحان کم ہے جو کوچیز ہیں, لیکن باہر رجحان بنانے نہیں دیتے, بدن سے لگ گیا ہے کہ ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں. بالکل صحیح بات. تو ابھی آپ بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سے بھی لوگ کنسلٹنگ بھی کرتے ہیں, تو ہم لوگ کو تھوڑا سا نا کوچنگ کو کنسلٹیشن کی طرف لے جاتے ہیں. پاکستان میں یہ ورڈ بڑا عام ہے, کنسلٹیشن, ایز کمپیئر پاکستان میں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کوچنگ کی طرف اگر آنا چاہ رہے ہیں تو کس طرح سے؟ بالکل آنا چاہیے. آئی تھنک کہ کوچنگ میں جو میں کرتا ہوں اس کا مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں خود اس کی اپنی ریسرچ کو فارملائز بھی کرتا ہوں, اور اپارٹ فرام کہ کچھ فری کوچنگ کرتا ہوں, مطلب جو پبلک سیشن جس میں آپ کر رہے ہیں یہ فری کوچنگ کی آپ لوگوں کو, کچھ پیڈ کرتا ہوں. ابھی ہم بوٹ کیمپ بھی سیٹ اپ کر رہے ہیں 30th کو لیڈ جنریشن کا لاہور کے اندر. سو آئی تھنک کہ اگر آپ اس کو کر رہے ہیں تو میری بس ایک گزارش ہے کہ آپ نے باقی کوچنگ والوں کو بدنام نہیں کرنا. سو بیسیکلی آپ اگر قابل ہیں اور اگر آپ نے ڈلیور کیا ہوا ہے اور واقعی ہی میں ڈلیور کیا ہوا ہے تو پھر آپ اپنے کوچنگ انسٹیٹیوٹ بھی بنا لیں, آپ اپنے کورسز بھی لانچ کر لیں, آپ اپنی, میں بک بھی لکھ رہا ہوں, میں پہلے بک لکھ رہا ہوں, آپ اپنی بک بھی لکھ لیں, اور آپ پرابلی پرائیویٹ سائن اپس بھی بنا لیں, اپنی ویب سائٹ پہ بھی رکھ لیں, اس کی سبسکرپشن بھی لگا دیں. ساؤنڈس پرفیکٹ, امیزنگ, جہاں سے بھی لوگوں کو فائدہ ہو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی پاکستان میں بزنس کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں, چاہے وہ کوچنگ کر رہے ہیں, ایجوکیشن دے رہے ہیں, یا کوئی بزنس لگانے آ رہا ہے, تو ہمیں ان کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی. وٹ ایف کہ وہ آپ کے ساتھ ٹرانزیکشن کرنا ہی اچھا فیل نہ کریں, کیونکہ ان کی ہم جو ہے نا عزت افزائی اتنی کر دیتے ہیں کہ وہ کہیں کہ یار پاکستان میں نے اپنا کانٹینٹ نہیں سیل کرنا, میں باقی کنٹریز میں کر دیتا ہوں, اور یہ ہے ایسے, کیونکہ ہم لوگوں کو ڈی موٹیویٹ اتنا کر دیتے ہیں. سو آئی تھنک دس شوڈ بی ہائیلی پروموٹیڈ, اسپیشلی فار دو جو کہ واقعی قابل ہیں. جو قابل نہیں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے اسکلس کو پالش کریں, سروسز کے اندر ڈلیور کریں, اور جب آپ پرو ہو جائیں پھر اپنے کورسز بنائیں. اور
دوسری بات ہمارے نا کچھ مائنڈ سیٹ بھی ایسا ہے نا ہمیں کہ اگر کوئی پرسن صحیح مطلب وہ آپ کو ایک صحیح چیز ڈلیور کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کی ایک جرنی ہے اس کے بیس پہ ہی وہ آپ کو کر, تو وہی بات ہے کہ وہ اس کو کورس کو وہی نہیں کریں گے آپ کی والی بات کے منجن بیچ رہے ہیں. اس کو ہم نے کیمپین چلانی شروع کر دی ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہونا بہت ضروری ہے. میں نے جو ابھی تک آبزرو کیا نا ہمارے جو پاکستان میں یوتھ ہے اسپیشلی, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوتا ہے کہ 4 سال کی جو ہم نے ڈگری کی ہے نا جس پہ ہم نے لاکھوں لگائے ہیں, تو جب ہم نے باہر جانا نا تو ہمیں گوگل لینے کے لیے کھڑا ہے کہ آپ گوگل پہ جاؤ گے. اسکل یہاں پہ بنائے. میرے گھر ایک امپلائی تھا بالکل لائک انٹری لیول کا امپلائی, اس نے کہا کہ بس حامد بھائی یہ مینہٹن کی یہ تصویر ہے اور اس مینہٹن کی تصویر میں بس یہاں پہ جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا یہاں پہ جا کے کیا کروں گے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ہوٹل $250 پر ڈے کا ہے, اور میں نے کہا یہ جو تم بلڈنگ دکھا رہے ہو اس بلڈنگ کے بالکل کارنر پہ ایک بلڈنگ ہے, اس کی 30th فلور پہ میرا اپارٹمنٹ ہے. That's $8,000 a month. Can you afford that? And why? How can you even afford that when آپ کا ابھی تو اسکلس ڈیولپ نہیں ہوئے, ابھی آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ کا ایکسپوجر نہیں ہے, گولوں سے آپ بات نہیں کر سکتے, بڑے بزنس سے بات نہیں کر سکتے, آپ نے ڈلیور نہیں کیا, آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اور جاب کر دیں وہاں پہ جا کے. سو اسٹاپ ٹیکنگ فارن کنٹریز ایز اے منی میکنگ مشینز. نو, اپنے آپ کو یہاں پہ پالش کریں, اسکلس کریں, پھر وہاں پہ جائیں گے تو پھر آپ کی بہت ویلیو ہوگی. بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ بس میں وہاں پہ چلا جاؤں گا اور بس میرے اوپر سونا چاندی جواہرات گرنا شروع ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہوگا, وہاں پہ جا کے بھی اسٹرگل کریں گے. I've seen people struggling their whole life just because they didn't have the skills. اور انہوں نے وہاں پہ جا کے بالکل ہی آپ کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں. یہاں پہ جا کے تو آپ کے دوست وغیرہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ یار یہ کرو وہ کرو, وہاں پہ تو کوئی جانے والا بھی نہیں ہوتا. ویل یہ چیز میں ضرور میری جتنے ابھی سن رہے ہیں اور بہت سارے ایسے ایکسپرٹ ہیں آپ کی طرح جو یہ سن رہے ہیں, ہمیں اس ٹائم جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ضرورت ہے کہ جو ہماری جو یوتھ ہے نا اس کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ تو میں کام کر رہا ہوں, وہ بہت ضروری ہے, وہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ سیکھنے کی طرف بھی آئے. ابھی آپ نے دیکھیں کہ بہت سارے کلک بیٹس پہ مل جاتے ہیں, بہت سارے ایسے یہ کام کرو تو راتوں رات اتنے کما لو گے, تو اس سے نا بہت سارے لوگوں کے جو مائنڈ ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئے, اسپیشلی ینگسٹرس کے. تو آئی تھنک ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنا کوئی نہ کوئی سوسائٹی میں ایک کردار ادا کریں, اس میں یہ بھی ضروری ہونا چاہیے کہ ہمیں مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ چینج کرنا چاہیے. بالکل چینج ہونا چاہیے. میں نے ابھی آپ کو اپنی ہی اگزامپل دیا ہے کہ ایسی بات نہیں کہ میں فیل نہیں ہوتا, میں فیل ہوتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس کی وجہ سے میں دوبارہ ریٹین کر لیتا ہوں. ایگزامپل کہ اگر میں لیٹس سے اسٹارٹ آف دا ایئر آئی واز آؤٹ آف فوکس, کیونکہ میں ٹریول کر رہا تھا, آپ لوگوں کو میں سپورٹ کر رہا تھا, تو جب میں اٹھا ہوں تو وہ میں نے کوئی جگاڑ لگا کے تو نہیں میں یہاں تک پہنچا تھا, تو میں کسی پروسیس کے ذریعے, میں نے کوئی ایکسپیرینس تھا, ایکسپوجر تھا, تو مجھے دوبارہ اٹھنا لائک الحمدللہ اٹ ٹک می 3 months. تو اگر آپ جگاڑ لگا کے کہیں اوپر پہنچ جائیں گے, پھر گریں گے, تو بس پھر یاد کرتے رہیں گے کہ ہاں میرے پاس بھی ایک ٹائم پہ وہ چیز ہوتی تھی اور یہ میرے پاس بھی بڑے پیسے ہوتے تھے, اب نہیں ہے. آئی تھنک کہ وہ کوشچن ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ قابل ہیں تو وہ والی بات نا جو تھے تو وہ کس نے دیکھا, جو ہے وہ دیکھ. شارٹ کٹ اگر آسان روزی ملتی ہے اچھی بات ہے, لیکن آئی تھنک سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو قابل ہونا چاہیے. ویل حامد, مجھے کافی مزہ آیا, کافی مجھے مطلب میری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا کہ بھئی آپ نے کس طرح سے کام کو لے کے چلنا ہے, کیونکہ وہی بات ہے سب بھاگ رہے ہیں اسی دور میں کہ ہمیں چیزوں کو کس طرح سے, اپنی لائف کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور اچھا کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں ایک جرنی. تو جاتے جاتے ایک اچھی سی ٹپ دے دیں, ایک اچھی سی ایڈوائس دے دیں تمام ینگسٹرس کو کہ ان کو پتہ لگے کہ نہیں بھئی آج سے تو وہ ایسی موٹیویشن آج آپ نے دیکھے اٹھنی ہے کہ وہ آج اٹھ کے کہیں کہ نہیں بھئی آج تو میں کر رہا ہوں کام. سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اسٹاپ ریلائنگ آن پیپل اراؤنڈ یو. جو ایک مائنڈ سیٹ جس کی وجہ سے میں نے زندگی میں بہت اچیو کیا, اور آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بھی الحمدللہ چینج ہو رہی ہے, وہ یہ کہ I have never relied on any person or human in this world. We always think کہ میرے ابو, میری امی, میرا دوست, میرا بیسٹ فرینڈ, میری بیوی, میری گرل فرینڈ, میرا بوائے فرینڈ, یہ بس میرے سپورٹ کرے گا تو میں چلوں گا. ہیومن نیچر ہے, انسان کو ساتھ اچھا لگتا ہے, لیکن آپ نے جتنا بھی بننا ہے جسٹ امیجن کہ آپ نے خود بننا ہے. اگر کوئی آپ کی سپورٹ کر دے اس کا شکریہ ادا کریں, جب تک کرے اس کا شکریہ ادا کریں, ادروائز یو ہیو ٹو بی یور سیلف. آپ نے خود اپنے آپ کو قابل بنانا ہے,
اور آپ نے اپنے آپ کو قابل کیوں بنانا ہے؟ اس وجہ سے بنانا ہے کہ جتنے بھی مسلمان مجھے سن رہے ہیں اس وجہ سے بنانا ہے کہ میں نے اسلام اور پاکستان کو فائدہ دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے بگر گول کہ اسلام اور پاکستان کو فائدہ دینا ہے, اور میں نے اپنی زندگی کو ایک بہت ہیلدی گزارنا ہے, اور میرے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں میری ایفرٹ سے جتنا ہو سکے میں ان کو فائدہ دوں گا, کیونکہ قیامت والے دن میرے سے 4 سوال پوچھے جائیں گے. دیٹ از کہ بتاؤ اپنی عمر کس کام میں گزاری, اپنی جوانی کس کام میں گزاری, مال کیسے کمایا, کہاں پہ خرچ کیا, اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا. تو میں نے ان سوالوں کی تیاری کی. بہت 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 اچھا میسیج ہے امید, اور انشاءاللہ ہم تمام لوگ جو ہیں اس چیز کا اگر انسان کوشش ہی کر سکتا ہے. اگر آپ کوشش کر لیں, آج انیشیٹو لیتے ہیں اپنے آپ کو چینج کرنے کو, اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کو, ان ساری اسٹیپس یا ان ساری کوالٹیز کے اوپر, تو انشاءاللہ آپ ایک دن اس چیز کو ضرور ختم کر سکتے ہیں. اور بہت مزہ آیا, اور یقیناً یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہونے والا ہے. اور اب آپ کی جو فری لانسنگ جرنی ہے نا وہ اب کافی ایزی ہو گئی ہے ایجنسی آنر ہونے تک. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ کا بھی نام ہوگا ایک ایجنسی آنر رینکنگ میں, آپ بھی آئیں گے اگر آپ اسی طرح کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرتے رہیں گے. میری نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی زبردست گیسٹ کے ساتھ میں پھر آؤں گی. رضا نقوی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.